बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है? मैच वैच देख रहे हैं आप लोग? वैसे टेस्ट मैच हो रहा है, आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा फैसला कुन मैच है, क्योंकि पहला मैच तो बांग्लादेश जीत गया था और माशाल्लाह से 3 कंसेक्यूटिव हार के बाद हम ये तीसरा मैच जो पहला वाला था वो हारे थे। तो अब ये मैच ऐसा था जिसे डू और डाई कहते हैं ना, बस बचाना ही बचाना है। तो यहाँ पर भी हालात काफ़ी मुश्किल हमें लग रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और ज़ाहिर है इसके फैसले का ज़्यादा इंतज़ार अब बांग्लादेश को होगा, ना कि पाकिस्तान को। तो शाहीनों के सर पर हमेशा से हमने देखा है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर वाइट वॉश की तलवार सर पर लटक रही है और सीरीज़ बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वैसे आज चौथा दिन है लेकिन ये आखिरी दिन भी हो सकता है। 2 दिन दिए बांग्लादेश ने हमें, और क्योंकि पाकिस्तान के बैटर्स तो शायद हम ये कहें कि अगर सीरीज़ में खेलने ही नहीं गए थे तो बिल्कुल बजा। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बात करने गई हूँ। वो आई थिंक वो जो सिलेट के जो खूबसूरत ग्राउंड है ना, उसको एंजॉय करने गए थे। आप देखें, इसको देख के ऐसा लगता है कहीं इंग्लैंड के किसी क्रिकेट ग्राउंड में आप बैठकर मैच देख रहे हैं। भाई कप्तान तो बिल्कुल बुझे नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान गैर संजीदा होकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और अगर बैटर्स की बात की जाए, बैटर्स का खेलने का मूड नहीं लग रहा। मतलब एक अलग ही वेवलेंथ पे चल रहे हैं हमारे खिलाड़ी। बज़ाहिर मुसलसल 2 दिन बारिश ही पाकिस्तानी टीम को शिकस्त से बचा सकती है। मेज़बान टीम की अगर हम बात कर लें तो दूसरी इनिंग में 390 रन बनाकर आउट हुई। 390, अच्छा, और पाकिस्तान को 437 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस दिखाई दिए जनाब। फील्डर्स ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। मुशफिकुर रहीम ने 137, लिटन दास ने 69 और महमूद उल हसन ने 52 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने दूसरी इनिंग में भी 4 शिकार किए। अगर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त होती है तो बांग्लादेश से मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना होगा जनाब। और 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान ही में 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त देकर व्हाइट वॉश किया था। तो व्हाइट वॉश की हिस्ट्री पुरानी है, मतलब हमारी ज्यादा नहीं। कहते हैं ना, हम व्हाइट वॉश के थोड़े से हम आदी हो गए हैं। तो आपने सही बिल्कुल बात कही कि ऐसे शिकस्त से 2-4 किया था। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन पर बहुत सवाल उठ रहे थे। हमारी बड़ी अच्छी टेस्ट में जोड़ी है और वो साजिद और नमान की है, तो इस बार वो जोड़ी भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी बराए शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आज गो के 2 दिन अभी और हैं, लेकिन आज आखिरी दिन हो सकता है जिस तरह का ये मैच जारी है। पाकिस्तानी बैटर से क्या उम्मीदें लगाएं, किस पर रिलाय करें? मर्द बहरान कौन साबित हो सकता है? देखिए, उम्मीदें तो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन अभी जो 2 ओवर हुए हैं सुबह से, उसमें लग रहा है कि इतनी मुश्किल नहीं है बैटिंग करना। और अब्दुल्ला फजल ने अभी एक चौका भी लगाया है। अगर जमकर खेलेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे, डरेंगे नहीं, तो अच्छा हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा टोटल है। आज तक दुनिया में 150 साल की क्रिकेट हो गई, टेस्ट क्रिकेट, कभी इतना बड़ा टोटल जो टारगेट है चेज नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में। सबसे ज्यादा जो टारगेट चेज हुआ है वो 414 रन है, जो वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 में चेज किया था एंटीगा के मुकाम पर। तो इतना बड़ा टोटल कभी चेज नहीं हुआ। 400 टोटल सिर्फ 2 दफा चेज हुआ। तो इसका मतलब हमारे बैटर्स आज उनका रिकॉर्ड तोड़ दें वेस्ट इंडीज का 2003 का। नहीं, बहुत मासूमाना ख्वाहिश का इज़हार किया। बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं, इसलिए कि टीम के जो बैटर्स हैं उनका एतमाद बहुत ही लो है। पहला टेस्ट मैच जिस तरह पाकिस्तान हारा है, फिर पहली इनिंग्स में जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग की है, उससे तो नहीं लगता। लेकिन जाहिर है कोई भी चीज़ हो सकती है, और हर चीज़, वो कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। तो कोई फर्स्ट टाइम हो जाए, 437 रन चेज हो जाए, कोई फर्स्ट टाइम लक की काम आ जाए। लेकिन मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा ये हो रहा है कि हमें अपनी होप्स इतनी हाई नहीं करनी चाहिए। तो शायद भाई कौमी टीम ने तो बहुत ही ज़्यादा मायूस किया हमें इस टूर्नामेंट के अंदर। ये वैसे चले T20 की तो हमें आदत पड़ ही गई थी, हम टेस्ट सीरीज़ में हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी कब से हो गई? टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है। हमने कभी टेस्ट क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं दी। हम जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको डी कैटेगरी देते, डी, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी कैटेगरी देते कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, इसलिए हम आपको डी कैटेगरी देंगे। मोहम्मद अब्बास जो टेस्ट के प्लेयर हैं, टेस्ट के
बॉलर हैं उनका डी कैटेगरी है, खुर्रम शहजाद जिन्होंने इस मैच में 8 विकेटें ली हैं उनकी डी कैटेगरी है, शान मसूद जो कप्तान हैं उनकी बड़ी ह्यूमिलिएटिंग उनको बेचारों को ग्रेडिंग मिली, उनका डी कैटेगरी है। तो जब आप टेस्ट मैच को इतनी अहमियत नहीं देंगे तो फिर इसी तरह की कारकर्दगी होगी। और गुज़िश्ता 3-4 साल से पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान 6 टेस्ट मैच अवे हार चुका, यानी बाहर जाके पाकिस्तान 6 टेस्ट मैच हारा हुआ है। और पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट अपने होम ग्राउंड से दूर जीता था वो 2023 में जीता था श्रीलंका में। पाकिस्तान की जब इस कदर बतदरीज कारकर्दगी ख़राब हो रही है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत नीचे चली गई, पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है पिछले 4 साल में वो दुनिया की बदतरीन फास्ट बॉलिंग है कि सिर्फ आयरलैंड हमसे नीचे है। यानी कि शायद साहब हमारे तो स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी, पाकिस्तान के बॉलर्स ही जाने जाते थे, उनकी दहशत उनकी हैबत होती थी। मैं एक सवाल ही जानना चाह रही हूँ, अगर हम जिस स्पेसिफिक बात करें बांग्लादेश से जो टेस्ट मैच सीरीज़ हो रही है इसकी, क्या आपको लगा लूप होल से क्या खराबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, नताइज मज़ीद बेहतर आ सकते थे? क्योंकि देयर वाज अ टाइम हमने डिसाइड किया कि हमारी टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन वनडे के T20 के अलग अलग होने चाहिए, टीम्स भी अलग होने चाहिए, लेकिन क्या हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया? हमारे टेस्ट प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जैसे कि वो T20 खेल रहे हैं, T20 ऐसे खेलते हैं जैसे वो वनडे खेल रहे हैं। सो यहाँ पर क्या गलतियाँ हुई हैं? बहुत सारी खराबियां हैं, इनको सुधारने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमने कभी भी टेस्ट क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं दी। घर में हम हारने लगे, 2024 में हम बांग्लादेश से हारे हैं, उसके बाद हम इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच इनिंग से हार गए। फिर उसके बाद अलीम दार साहब ने जो अंपायर हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक तरकीब बताई कि आप हीटर्स लगाएं, पंखे लगाएं और इतनी ड्राई कर दें पिच को और उस पर नुमान अली और साजिद खान को खिलाकर टेस्ट मैच जीते। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच जीत लिए इंग्लैंड से। सीरीज इतनी बड़ी वाह हुई कि जी हमने तरीका ढूंढ लिया कि हम होम ग्राउंड में किस तरह जीतेंगे, हम फास्ट बॉलिंग छोड़े, हम तो स्पिनर से जीतेंगे। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज की टीम आई, हमने एक टेस्ट मैच तो जीत लिया, लेकिन वही जो बात है कि लो आप अपने काम में सजाद आ गया कि हम वेस्ट इंडीज की बहुत ही मामूली टीम से, बहुत ही नातजुर्बेकार टीम से स्पिनर्स के जरिए हार गए। फिर साउथ अफ्रीका ने, हमने साउथ अफ्रीका को एक टेस्ट मैच हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगला टेस्ट मैच जीत लिया। तो अब ना तो हम घर में अच्छे हैं ना ही हम बाहर अच्छे हैं, तो हमें टेस्ट क्रिकेट की बहुत मजबूत प्लानिंग करनी पड़ेगी, नए लड़के लाने पड़ेंगे। 2-3 साल हम इसी तरह हारेंगे, फिर शायद 2-3 साल के बाद टीम बन जाए। लेकिन जुलाई में वेस्ट इंडीज़ जाकर हमारी टीम ने, शाहीनों ने 2 टेस्ट खेलने हैं शाहिद भाई। तो अब अगर ऐसी कारकर्दगी चलती रही तो जुलाई दूर नहीं है, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो शाहीन वहाँ जाकर कैसे सामना करेंगे? बहुत ही मुश्किल होगी वहाँ पे भी वेस्ट इंडीज में। अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से शामिल है, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुकी है। वो जब वेस्ट इंडीज गई, तीनों टेस्ट उसने जीत लिए, लेकिन सिर्फ 3 दफ़ा 200 का स्कोर बना सकी। और वहाँ पर जो 4 फास्ट बॉलर हैं उनके, वो बड़े तवाकुल फास्ट बॉलर हैं। वेस्ट इंडीज अपनी बैटिंग की वजह से तीनों टेस्ट मैच हार गई, लेकिन उनके जो फास्ट बॉलर हैं, शमार जोसेफ, अलजारी जोसेफ और किमार रोच और जेडन सील्स, इन्होंने 3 ने मिलाकर 3 टेस्ट मैचों में 48 विकेट्स लिए थे, 48। और उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो 1 राना है, वहाँ 4-4 राने हैं। अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, ज़रा हम बात करें, खुर्रम शहजाद ने 8 विकेटें हासिल की, बाबर ने 68 रन बनाए, और फिर बाबर ने आके, जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि अब बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, एक खिलाड़ी आउट होता है उसके बाद सारे आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या पहले टेस्ट में बाबर और खुर्रम को ना खिलाना ये हमें महंगा साबित हुआ? और ज़ाहिर है अगर आप अच्छा एक खेलना शुरू करते हैं, एक रिदम बनती है, एक आपका एक टेम्पो बनता है, वो नहीं बन पाया। नहीं, बाबर आजम तो अनफिट थे। बाबर आजम ने टेस्ट मैच से एक दिन पहले बताया कि उनके घुटने की तकलीफ है, उनका MRI हुआ तो पता चला तकलीफ है उन्हें, इसलिए वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेले। हाँ, खुर्रम शहजाद को ना खिलाना बड़ी संगीन गलती थी। वो रेड बॉल के स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने टीम मैनेजमेंट को बता दिया, 8 विकेटें ली इस टेस्ट मैच में, बताया कि आपने मुझे जो नहीं खिलाया था वो बहुत बड़ी संगीन गलती थी। 8 विकेटें कोई लेता है, इससे पहले टेस्ट मैच में अगर खिलाते तो यकीनन बेहतरी होती। लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सी पाकिस्तान टीम ने गलतियां की, मैनेजमेंट ने गलतियां की।
ग्रीन टॉप विकेट देखकर डर गए, जबकि ग्रीन टॉप विकेट सब कॉन्टिनेंट में और मई के मौसम में ऐसी होती है कि घास सख्त गर्मी में जल जाती है, आपको उस घास से डरना नहीं चाहिए। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 413 रन बना लिए, फिर हमने कैचेस छोड़े, हमने रिव्यूज सही नहीं लिए, हमने बेपनाह गलती की इन 2 टेस्ट मैचों में। अगर हम वो गलतियां ना करते तो शायद ये सीरीज 1-1 भी हो सकती थी। शायद ये सीरीज 1-1 भी हो सकती थी। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी, शामिल गुफ्तगू कर लेंगे साबिक क्रिकेटर कामरान अकुन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज टेस्ट मैच का चौथा और आखिरी दिन हो सकता है। पाकिस्तान के बैटर्स के सामने पहाड़ जितना बड़ा स्कोर है चेज करने के लिए, कितनी उम्मीदें हैं आपको? कम ही है। अगर टीम की परफॉर्मेंस देखें, पहले टेस्ट मैच में जैसे टीम खेली है, 2 सेशन नहीं खेल सकी, और उसके बाद आप देखें जैसे हमारी बॉलिंग है, जैसे हमारी पहली इनिंग में 232 पे टीम आउट होगी, ऑलमोस्ट कम रन पे होनी थी, लेकिन वो हसन अली के, साजिद के रन जो हम लोगों को 232 रन बनाने का मौका मिल गया। देखें हमारी टीम की हालत इस वक्त ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ अंदर ग्राउंड में खड़े हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। 11 प्लेयरों की कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वैसी बॉडी उनको इजाजत ही नहीं दे रही, रिस्पॉन्ड करने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरी टीम बांग्लादेश जैसी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं कहता हूं कि उनका सिस्टम, उनकी टीम, एज ए प्लेयर्स आप देख लें, एज ए टीम देखें कि एक यूनिटी के साथ वो खेल रहे हैं। पता है कि उनको रोल का क्या पता है। जब 116 पे 6 आउट हुए हैं तो थक करके लिटन दास 100 कर देता है, टीम को मुश्किल से निकाल देता है। तो हमारी तरफ से भी उससे बड़े प्लेयर है, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और आनी चाहिए थी। इससे पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि बांग्लादेश हमें हमारे घर पे भी आके वाइट वॉश कर देगा, अपने घर में भी फर्स्ट टाइम वाइट वॉश कर देगा। हालत इस वक्त बहुत नाजुक किस्म की है और बॉलर्स मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को, क्या ये टीम आने वाली टेस्ट सीरीज में ये जितवा सकती है हमें? ये टेस्ट मैचेस 20 आउट कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में? क्या किसी अच्छी टीम से हम जीत सकते हैं? हम बांग्लादेश से नहीं जीत रहे तो अच्छी टीम से हम कैसे जीतें? और कामरान, हमने देखा पहले टेस्ट में, ज़ाहिर है शान मसूद की बात करूं, कैप्टन है, जिस तरह से उन्होंने पहली दूसरी इनिंग खेली, अजान को हम देखें उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, फिर अभी बाबर ने इस टेस्ट में। लेकिन अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, विकेट कीपिंग ही अगर देख लें तो लग नहीं रहा किसी भी एंगल से कि वो खेलने के मूड में है। पहली इनिंग में लिटन दास का जब ग्लव्स में गेंद लगी उनको आवाज़ तक नहीं आई, फिर उसका पूरा खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये जो आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, बॉलिंग को ले लें, बैटिंग को ले लें, फील्डिंग को ले लें, हमें एक टीम जो होती है ना, एक टीम एफर्ट, वो नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखें सदफ, आप सिर्फ एक लड़के की हम लोग बात कर रहे हैं तो ज्यादा है, ओवरऑल टीम की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, सबकी परफॉर्मेंस ऐसी है। स्वाई बाबर को निकाल दिया, अनफॉर्चुनेटली वो पहला टेस्ट मैच खेला नहीं इंजरी की वजह से, तो शायद फर्क पड़ता। फिर उसके बाद आप देखें पहले टेस्ट मैच में खुरम शहजाद को निकलाया, आपने मेन बॉलर को जो टेस्ट क्रिकेट से खेलता वो आ रहा सबसे ज्यादा आउट है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। आपने 3 बॉलर वो खिलाए हैं जिनका कमबैक था, नो डाउट सीनियर अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म और रिदम देखा जाता है फास्ट बॉलर्स का, ये गलती की। तो मुझे लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में जैसे आप बात कर रहे हैं रिजवान की, देखें वो इससे पहले करता हुआ आ रहा है, उसकी एवरेज सबसे अच्छी है, कीपिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, आ जाता बुरा टाइम, लेकिन यहाँ से निकलना प्लेयर ने खुद नहीं है, टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट तो मिल रही है ना, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स प्लेयरों की तरफ से नहीं आ रहा। आप देखें थके हुए नजर आ रहे हैं, कौन सा फिटनेस लेवल मुझे समझ नहीं आती। हमारे 90s के प्लेयर्स देख लें या हमारे बैच के प्लेयर्स देख लें, उस वक्त ये फिटनेस, ये वो ड्रामेबाजी नहीं होती थी, स्किल और परफॉर्मेंस को प्रेफर दी जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्किल और परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज की जाती है। जो फिटनेस की वो ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, ग्राउंड में वो भाग लेगा। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, क्रिकेटरों को कम क्रिकेट खिलाएं, एथलीट वालों को बुला लें जो आपको आपके मतलब की फिटनेस दे सके। स्किल इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, परफॉर्मेंस कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि अब इनको उनकी तरफ देखना पड़ेगा। वो भी खेल लेते होंगे, उन पे टाइम लगाएंगे, वो स्किल में भी अच्छे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सिस्टम बनाए हुए हैं वहाँ से गड़बड़ है। चेयरमैन साहब को देखना चाहिए अपनी टीम की तरफ, वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो नॉन क्रिकेटरों के हार्ड डिसीजन दिए हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें, क्लब क्रिकेट देख लें कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें बेहतर होंगी, आपके टॉप लेवल पे भी चीज़ें
بہتر ہوگی. پھر ریڈ بال کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ لمبی کھیلیں گے تو وہ آپ فارم کنٹینیو رہتی ہے. دنیا کے بڑے پلیئرز آپ دیکھیں, جو روٹ کاؤنٹی کے میچ بھی کھیل رہے ہیں, فری ہیں, ابھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہے, سارے پلیئرز کھیلتے ہیں اپنی ڈومیسٹک. انفارچونیٹلی ہمارے پلیئروں کو جانے دیتے ہیں, جائیں 4 اوور والی کرکٹ کھیلیں, 20 اوور والی کرکٹ کھیلیں اور اپنا آپ دکھائیں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پی آر کمپنیاں ان کو اٹھاتی ہیں. کامران, کیا امید رکھیں, وائٹ واش زیادہ لائکلی چانس لگ رہا ہے آپ کو؟ پھر دیکھیں, ریکارڈ بنتے ہی ہیں ٹوٹنے کے لیے. ابھی تک اتنے رن چیز تو ہوئے نہیں ہیں, اور اس وقت سیریز لیول کرنے کے لیے تو جیتنا پڑے گا. شاید بھائی نے کہا کہ 1 سے سیریز برابر ہو سکتی تھی, میرے خیال سے ہمیں 2-0 سے جیت کے آنا چاہیے. بنگلہ دیش کے خلاف بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں 1-1 سے سیریز برابر ہو جائے. میری نظر میں تو پہلا ٹیسٹ میچ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, 2024 میں ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. اگر کچھ عزت رکھنی ہے, اگر سمجھنا اپنا کیریئر بڑھانا ہے کپتان نے, مینجمنٹ نے, پلیئروں نے, تو پھر جیتنا پڑے گا, جیسے بھی جیتنا پڑے. باقی بلیو رکھیں اپنے پہ, ایک پروسیس اور ٹیکنیک نظر آنی چاہیے. کیا لٹن داس, مشفق رحیم کی طرح کوئی پرفارمنس نظر آئے گی؟ 100 کریں گے کوئی 2 پلیئر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کامران, بہت شکریہ. اس سے پہلے شداشوی ہمارے ساتھ تھے. تو بھائی لٹن داس جیسی پرفارمنس آپ دیں گے, کوئی میریکل ہی ہو سکتا ہے. تمام بیٹر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو ہی ہم اس میچ کو بچا سکتے ہیں. اور وہ جو بات کہی نا کہ فٹنس پرابلم آ رہا ہے, آئی تھنک T20 کی عادت پڑ گئی ہے. T20 کی عادت پڑ گئی, لیکن T20 میں بھی کچھ اچھا پرفارم کر کے دکھانے چلے, ہمیں کہیں سے تو کچھ راحت ملے, کچھ سکون کا سانس ملے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موونگ فارورڈ, ذرا پنکی کوکین کوئین فالو اپ کیس کے حوالے سے فالو اپ لے لیتے ہیں. ڈرگ کوئین انمول اور پنکی کے بارے میں اچھا اب آئے روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اب جناب یہ سنیں آپ کہ سابق شوہر جو پنکی کا تھا, ناصر, اس نے انمول کو کوکین بنانے کا ماہر بنایا. اپنے 2 بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا. ملزمہ کے سابق شوہر نے بھائیوں منصور ایڈوکیٹ اور شہروز کے ساتھ مل کر پہلے شراب اور پھر کوکین کا کاروبار شروع کیا, پھر اپنے دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی ساتھ ملایا. فیملی لمیٹڈ, پورا یہ ایک فیملی بزنس چل رہا ہے, فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے یہ جناب. سوچیں, مطلب یہ ہم بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی کردار نہیں ہے جو پہلی بار سامنے آیا. بھائی بھی یہ کام کر رہا ہے, سابقہ شوہر بھی یہ کام کر رہا تھا, بہنوئی بھی یہ ساتھ کام کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا اور پھر یہ سامنے ساری کہانی آتی. بہرحال اب پنکی سامنے آ گئی, تو ناصر اور پنکی اپنی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار کراچی لے آئے اور پھر یہ جوڑا پورے پاکستان میں زہر سپلائی کرنے لگا. پنکی کے خلاف لاہور میں 5 مقدمے ہوئے ہیں اور یہ منظر عام پر بھی آ گئے ہیں. گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش میں گرفتار کیا تھا. پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا اس شخص کو گرفتار کیا تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں انمول پنکی نے گرفتار کرنے کا چیلنج دیا, اس کے خلاف کارروائی کی, اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا. تو یعنی کہ ابھی اور بہت ساری گرفتاریاں ہیں جو ہونی باقی ہیں. جبکہ وہ پنکی بار بار یہ بتاتی ہے, اس نے خود بتایا کہ 800 اس کے کلائنٹس تو صرف کراچی کے ہیں. تو کیا کہا جناب, آپ کو سنواتے ہیں ضیاء النجار صاحب نے. اچھا, پنکی کے حوالے سے اور بھی مزید باتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹریول ہسٹری سامنے آئی ہے, تو اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ ملزمہ صرف ایک بار بین الملک گئی. 25 دسمبر 2018 کو کراچی سے باکو کا سفر کیا. 3 مہینے گزارنے کے بعد 1 اپریل 2019 کو واپس آئی. بھائی وہ یہاں پر ہماری نسلوں کو سفر کیا, 2019 میں آ گئی. سوچیں کہ وہ یہاں پر ہماری نسلوں کو زہر پلانے میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے بیرون ملک زندگی میں ٹریول ہی ایک دفعہ کیا ہے, وہ بھی باکو. اور پنکی کا جو دوسرا شوہر اور سابق انسپیکٹر تھا رانا اکرم, وہ بھی 2 مرتبہ باکو جا چکے ہیں. اچھا ابھی باکو میں ایسا کیا ہے کہ وہ باکو ہی جا رہے ہیں؟ نیور نو, کیا پتہ وہ اپنے بزنس آپریشن ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہو باکو تک. یہ تو اب آہستہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا. پہلے 12 اکتوبر 2025 کو گیا اس کا سابق شوہر, اور 19 اکتوبر کو پھر پاکستان واپس آیا, جس کے بعد 27 دسمبر 2025 کو دوبارہ باکو اور 6 جنوری کو واپس آیا. جناب یہ تو پنکی کی ٹریول ہسٹری تھی, اس کے سابق شوہر کی بھی تھی. اب مزید کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تفتیش میں کیا بتایا جا رہا ہے, پنکی کو سینٹرل جیل منتقل کیا گیا کل بائی دا وے. تو نذیر شاہ نمائندے خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا فالو اپ لے لیتے ہیں. نذیر بتائے گا مزید کیا انکشافات سامنے آئے پنکی کیس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں سائم, جو پنکی جو کیس تھا, ابتدائی طور پر جب ہم نے پہلے دن اس خبر کو نشر کیا تھا, بریک کیا تھا,
تب تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین میکر اور ڈیلر اور سپلائر تھی اور اس کو اسی حساب سے اس کو انٹروگیٹ کیا جانا تھا. لیکن اس کے بعد جب دوپہر کے وقت وہ عدالتی ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد پولیس کی غفلت کے بعد جب اس پر دوبارہ سے انکوائری کی گئی تب پتہ چلا کہ یہ کس سطح کی یہ منشیات فروش تھی. نہ صرف جو انمول عرف پنکی بلکہ اس کا پورا خاندان اس بزنس سے وابستہ ہے. اور اس کیس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ 90% سے زیادہ اس کے اندر ایلیٹ کلاس متاثر ہوئی ہے. اور اس پنکی کو پکڑنے کے لیے پاکستان بھر کے وہ ادارے, پولیس کا تو مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ملزمان کو گرفتار کرے, لیکن جو اصل مینڈیٹ ہے اس انسداد منشیات کا وہ ان اداروں کے جیسے ایکسائز پولیس ہمارے سندھ میں, اسی طرح اینٹی نارکوٹکس فورس ہے. تو سب سے پہلے تو منشیات کے خلاف ان اداروں کو کام کرنا چاہیے جو کرتے بھی نظر آتے ہیں. لیکن جتنا بڑا کیچ یہ کراچی پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ایک قابل تعریف ہے, لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو صرف پنکی یا ذیشان اور سہیل نہیں بلکہ اب آپ کو اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا. گزشتہ روز مزید اس کا 4 روز کا ریمانڈ لیا گیا. جس طرح کی صورتحال عدالت میں پیش آتی تھی, ہم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر جب گزشتہ روز صبح ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کا پیشی جیل میں کرانے کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, تو کچھ دیر بعد واقعی وہی ہوا اور آخرکار اس کو سینٹرل جیل میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا. جس کے بعد اب درخشاں اور گزری کے جو 9 مقدمات تھے ان کے جو کیسز تھے جن میں اس کے اوپر اس نے ضمانت لی ہوئی تھی, تو اب ان کیسز میں بھی انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا, ریویو درخواست دائر کیے کہ ان کے کیسز میں بھی جیل کے اندر ہی سماعت کی جائے, ان کے کیسز میں بھی اب وہ ریمانڈ حاصل کرنا چاہیں گے. گزشتہ روز SIU اور بغدادی پولیس کی جانب سے جو کیس پیش کیا گیا تو اس میں 4 روز کا ریمانڈ پولیس کو ملا ہے. اب اس کے اندر جو پراپر جو تفتیش کا دائرہ کار ہے وہ اب صرف کراچی نہیں بلکہ یہ یہاں سے لاہور اور اسلام آباد تک بھی ان کو بڑھانا ہوگا. اب ان کرداروں کو نہ صرف گرفتار کرنا ہوگا جو اس سپلائی چین میں ملوث تھے بلکہ ان پر بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا جو اس کی پشت پناہی کرتے تھے. ملزمہ کے جو سابق شوہر ہیں, دونوں بھائی ہیں, کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ ہے کہ نہیں؟ نذیر یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں, مختصر بتا دیں. دیکھیں سب سے بڑی بات صدف یہ ہے کہ لاہور پولیس جو پنجاب پولیس ہے وہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ ناکام نظر آتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ سب سے بڑا لیبارٹری سسٹم اس نے وہاں پنجاب میں لاہور میں بنا رکھا تھا, تو رانا ناصر, رانا اکرم, آپ یہ دیکھیں کسی بھی کیس میں جو بھی پنکی کے خلاف ہوئے ہیں اس میں نہ اس کو مفرور قرار دیا گیا, نہ اشتہاری قرار دیا گیا, نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں آئی. تو آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے اندر بھی تقریباً یہی صورتحال تھی, لیکن ایٹ لیسٹ کراچی میں اب یہ گرفتاری ہوئی ہے اور لاہور پولیس اس وقت اپنا کام کرے, کراچی پولیس اپنا کرے, اور اب یہ کمبائن اب ایفرٹ کرنے کے بعد ہی پنکی کا جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو بسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو منشیات بیچنے یا سپلائی کرنے والے ان کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ان سے زیادہ اہمیت ان کی ہے جو اس پورے کاروبار کو چلانے کے لیے پشت پناہی کرتے تھے, چاہے اس میں پولیس افسران شامل ہوں, چاہے کوئی بڑے سے بڑا نام شامل ہو, ان تک بھی اداروں کو پہنچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نسل کو تباہ کرنے کے تو ان کا بھی برابر پولیس اپنا کام کرے, سندھ پولیس اپنا کام کرے. یہ بین الصوبائی نہیں بین الاقوامی کارٹل چلا رہی تھی پنکی. بہت شکریہ نذیر شاہ, نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب پنکی کیس کی جو بھی اب مزید اپڈیٹس ہوں گی ول لیٹ یو نو. میرے پاس ایک اپڈیٹ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کو بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی. اور آپ کو بتا رہے ہیں جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم کوئٹہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اور یہ جو اپنے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے. تو وزیر اعظم اپنے کوئٹہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کا یہ 1 روزہ دورہ ہے اور اس میں ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر اعظم. تو یہاں پر ہم شارٹ بریک لیں گے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہم نے ویدر کی تو بات ہی نہیں کی. ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ویدر کی بات ویدر کی بات کریں اور پھر مئی کا مہینہ اور گرمی کا ذکر نہ ہو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے آپ لوگ تو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں, اب کیا کریں. مئی کے منتھ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویدر سے, اور پھر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ہم وہی بتائیں گے جو موسم کا حال ہے. تو ملک میں آج سے 26 مئی تک شدید ترین گرمی پڑنے کا امکان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہے, یہ NDMA نے شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا ہے.
NDMA کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان میں درجہ حرارت 30 نہیں، 38 نہیں، 41، 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور اس سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ اس دوران کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا اور دیگر شہروں میں شدید اور غیر معمولی گرمی کی لہر برقرار رہنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ 42 ڈگری تو ریکارڈ کیا جائے گا نا، لیکن جو فیلز لائک ہوتا ہے وہ ایک الگ فیکٹر ہے جناب، سندھ کے اندر خاص طور پر۔ اب جناب پاکستان میں تو یہ تو مسئلہ ہے ہی ہے نا، گرمی والا، سردیوں میں شدید سردی، گرمیوں میں اسی شدید دوران گرمی، بچوں کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں، قربانی بھی آ گئی ہے، قربانی بھی، اس کے علاوہ بچوں کے پیپر کچھ کے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بچے اسکول جا رہے ہیں، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں۔ ظاہر ہے آپ نے مئی تک تو جانا ہے، عید کی چھٹیوں سے پہلے تک، تو ان حالات میں بڑے صبر آزما، بڑے کٹھن مراحل سے بچے گزر کے، اور ظاہر ہے جو لوگ خاص طور پہ ہمارے وہ معاشرے کا طبقہ جن کی ڈیوٹی آؤٹ ڈور ہے، تو اگر آپ ان کا خیال رکھیں اس موسم میں، کچھ کوشش کریں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں، کوئی واٹر کولر رکھ دیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا یقیناً۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنی جان کا بھی خیال رکھنا ہے، پلیز آپ نے ہائیڈریٹڈ رہنا ہے، اور ہائیڈریٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پی جانا ہے، پانی بھی پینا ہے، پانی میں الیکٹرولائٹس بھی ہونے چاہیے جناب۔ اچھا، تو یہ تو میں بات کر رہا تھا نا موسم کے حوالے سے، لیکن ویدر کنڈیشنز ورس ہو رہی ہیں، ہر سال ورس ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اب اس کا ایک فیکٹر فضائی آلودگی بھی ہے، پولوشن بھی ہے، گرین ہاؤس گیسز بھی ہیں۔ پاکستان میں فضائی آلودگی انسانی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، جس سے ملک میں سالانہ تقریباً 1,35,000 افراد قبل از وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ زہریلی ہوا اور اسموک کے باعث شہریوں کی اوسط عمر میں 2 سال 7 ماہ تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ انکشاف قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کیا۔ سوچیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا جی کہ باریک زہریلے ذرات جو ہوتے ہیں PM 2.5 دل، پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں میں خطرناک اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ خصوصاً خاص طور پر انہوں نے لاہور کا ذکر کیا۔ لاہور اور دیگر جو بڑے شہر ہیں اس سے شدید متاثر ہیں۔ حکومت نے بڑھتے ہوئی صورتحال کے پیش نظر قومی کلین ایئر پالیسی 2023 کے تحت زرعی باقیات جلانے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریوں کے خلاف نگرانی قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں سائم ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلے، یہ قوانین بن جاتے ہیں، انفورسمنٹ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم جگہ جگہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حالات یہی ہیں، تو چلیں خیر، ان سے ہم لڑیں کیسے اپنے ماحول کو، انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یہ جو بتایا گیا کہ پاکستان میں سالانہ 1,35,000 اموات فضائی آلودگی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جبکہ اوسط عمر میں کمی کا بھی انکشاف ہوا ہے، یہ صورتحال کتنی الارمنگ ہے؟ جی، یہ اس سال کے شروع میں ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی گلوبل IQ ایئر کی، اور اس رپورٹ نے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جو سب سے آلودہ ترین شہر ہے، جہاں پہ یہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 سب سے زیادہ ہے، وہ لاہور ہے۔ اور وہ فضائی آلودگی کی وجہ سے، یہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹیٹسٹکس شیئر کیا، یہ صرف اس سال کی رپورٹ میں ہی نہیں شیئر ہوا، یہ پچھلے سال بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہیں، اس کے علاوہ اور رپورٹس ہیں جو شیئر کرتی ہیں۔ ابھی پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے مطابق بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، ان کا ڈیش بورڈ ہے جس پہ وہ لائیو شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ لاہور کا اس وقت سب سے زیادہ برا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ مسلسل، اب دیکھیں اسموک سیزن بھی نہیں ہے، لیکن مسلسل ہوا جو ہے وہ آلودہ ہے۔ تو پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو ہے، اس کے مختلف سورسز ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہمیں جو پاکستان کی نیشنل کلین ایئر پالیسی جو 2023 میں بنی تھی، اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ جو یہ زراعت کی جو باقیات جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں، اس پہ پہلی دفعہ حکومت کا اتنا ایمفیسس میں نے دیکھا ہے، ورنہ یوزلی یہ وہ فیکٹر ہے جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوکل فیکٹر ہے، انکلوڈنگ جو آپ کی پرانی گاڑیوں کا دھواں اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، اور خاص طور پہ تب جب بارش نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ جو ہے ویسٹ، اور یہ جو کنسٹرکشن ویسٹ اور انڈسٹریز کا دھواں اور یہ زراعت کی باقیات، یہ سارے مل کے جو ہے آپ کے یہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 کو زیادہ یہ تو چلے لاہور کی بات ہو گئی۔ لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال سردیوں میں اسموگ آتی ہے، اور اس وجہ سے اسموگ سے نمٹنے کے لیے، اس کی تدارک کے لیے پھر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں، بہت سی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں، بٹ
اب جیسے ہم کراچی کی بات کر لیں، ہم کراچی میں کیونکہ رہتے ہیں، کراچی میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پرانی گاڑیوں کا دھواں بھی خارج ہو رہا ہے، یہاں پر انڈسٹریل ایریاز میں فیکٹریوں سے چمنی سے دھواں بھی نکل رہا ہے، پولوشن یہاں پہ آلریڈی ہے، ڈسٹ یہاں پر اتنی ہے. تو کراچی جیسے شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیسے نمٹیں اس سے؟ وہ اپنے لنگس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، جو جیوگرافی ہوتی ہے نا علاقے کی، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. وہاں بے شک پولوشن کے سورسز زیادہ ہوں، لیکن جو سمندری ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسپرس جلدی ہو جاتی ہے. لاہور اور پنجاب کے کچھ علاقوں کا ایشو یہ ہے کہ یہ ایئر شیڈ ہے، یعنی انڈیا کی سائڈ کا پنجاب اور ہماری سائڈ کے پنجاب کا کچھ علاقہ ایئر شیڈ کہلاتا ہے. یہاں پہ نا اس طرح کی ہوائیں نہیں چلتی، اور یہاں پہ پولوٹنٹس جو ہیں وہ ٹریپ رہتے ہیں زیادہ میدانی علاقے میں. تو کراچی میں بہت زیادہ پولوشن کے سورسز ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بہت بدتر ہے. اور اگین اس میں باقی جو سمندر میں اور دریاؤں میں پھینکا جاتا ہے، جو اوپن دریا ہم نے ڈرینز بنا دی ہیں، لیاری ملیر ریور، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پولوشن ہے. تو پانی کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہے، اور ادروائز بھی تو وہ ہوا والی پولوشن تو ڈسپرس ہو جاتی ہے، لیکن جو باقی سورسز ہیں پولوشن کے، جو زمین کے اندر پھیل گئے ہیں، جو پانی کے اندر پھیل گئے ہیں، اس سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. تو کراچی کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ویسٹ مینجمنٹ، یعنی اس کا صحیح طرح سے اس کو سیگریگیٹ علیحدہ کر کے اس کو مینج کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے. اور دوسرا کہ یہ جو دریا تھے کبھی ان کو ہم نے ڈرین بنا دیا ہوا ہے، ان کو انکروچمنٹ ختم کی جائے اور ان کی صفائی کا انشور کی جائے، تاکہ ڈرینیج پلان اپ گریڈ کیا جائے. پانی کی وجہ سے جو بیماریوں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اس میں کمی آ سکے. میں تو کہتی ہوں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اب جو ویسٹ مینجمنٹ ہے نا، اس کو بھی یہ جو ہماری ماحولیاتی پالیسی ہے نا، اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا بھی سدباب ہو سکے اور ٹو وے اپروچ اس حوالے سے رکھی جا سکے. ڈاکٹر زینب، ایک چیز میں اور جاننا چاہ رہی ہوں، ہم جب بات کرتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹرز 2.5 جو ذرات ہیں ان کی، یہ انسانی صحت پر کس حد تک اور کتنے خطرناک طریقے سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات طویل المدتی ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی پہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے، اس پہ میں بس ایک کامنٹ کرنا چاہوں گی. جو موسمیاتی تبدیلی کی یہ جو منسٹری ہے فیڈرل، وہ نیشنل سرکولر اکانومی پالیسی فائنلائز کر رہے ہیں. وہ پالیسی جو ہے اس میں یہ بہت بڑا، اس میں ویسٹ مینجمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ کیسے اس کو علیحدہ کر کے ریکور کر کے ایک پراپر مینجمنٹ جو ہے کوڑے کی پورے ملک میں وہ لے کر آئی جا سکے. تو وہ پالیسی ہو جاتی ہے نوٹیفائی، تو اس کا بہت فائدہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صوبے اس پالیسی کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹوورڈز یور کوسچن، پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 یہ ذرات بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں آسانی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کے سب سے پہلے لنگس کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، اور انسان سانس لینے میں جو ہے مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لنگس میں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. پھر مزید جو جن کو ایستھما کا مسئلہ یا ذرا بھی الرجیز کا ایشو ہے، ان کے لیے جو ہے پرابلمٹک ہوتا ہے. پھر بچوں کے اندر یہ ذرا جلدی ایبزارپشن ہوتی ہے، تو بچے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور برونکائٹس اور ایستھما اور الرجیز یہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب آکسیجن لمٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی میں، تو اس کے لیے مزید مشکلات ہوتی ہیں، مزید بیماریاں اس کو جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 اسی لیے اتنا زہریلا مادہ ہے کہ آسانی سے آپ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا. صحیح، اور دیٹ از دا ریزن کہ جو انسان کی اوسط عمر ہے اس میں 2 سال کچھ ماہ کی کمی بھی بتائی جا رہی ہے. تمام تر ڈیٹا، یہ جو ہمارے یہاں فضائی آلودگی مانیٹرنگ کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ کتنا مؤثر ہے؟ یا ہم ریلائی کرتے ہیں انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس پر؟ آپ سمجھتی ہیں اس سے کوئی فرق آ سکتا ہے اگر ہم اپنے مانیٹرنگ سسٹم لے کر آئیں تو؟ اچھا، پاکستان میں جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے مانیٹرنگ اسٹیشن لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہیں، اور وہ سارے پارٹیکولیٹ میٹر اور یہ جو پولوٹنٹس جتنے موجود ہیں ہوا میں، ان سب کو اسیس نہیں کر پاتے. تو وہاں لمیٹیشن ہے. وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے اپنے مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائے ہوئے. اس کے علاوہ جیسے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے بھی کچھ لگے ہوئے ہیں مانیٹرنگ اسٹیشنز. تو وہ مانیٹرنگ اسٹیشن کا یہ
ہوتا ہے کہ وہ ریئل ٹائم میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے کہ کتنی اس وقت آلودگی موجود ہے. اس میں سب سے اچھا انیشیٹو پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کا ہے جو پورے ملک میں ٹریک کر رہا ہوتا ہے ریئل ٹائم پہ. لیکن ظاہر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سارٹ آف انیشیٹو ہے, نیشنل لیول پہ اتنا بڑا ہمارا ہے نہیں. تو نیشنل لیول پہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ مانیٹرنگ اسٹیشن سے آتا ہے, اسی لیے ڈیٹا ڈسکریپنسی کا چیلنج آ جاتا ہے. کوئی پرائیویٹ مانیٹرنگ اسٹیشن ڈیٹا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور کسی کا مانیٹرنگ اسٹیشن اگر شہر میں کسی اور جگہ لگا ہوا ہے وہاں پہ پولوشن ہو سکتا ہے کم آ رہی ہو, وہ کہ آج تو آب و ہوا بہت کلیئر ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں پہ لوگوں کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے, اسی لیے ضروری ہے کہ سیٹلائٹ انٹیگریٹڈ ڈیٹا اور ایوریج جو نکلتی ہے ان مانیٹرنگ اسٹیشنز کی اس کی بیسس پہ لوگوں کو بتایا جا سکے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مانیٹرنگ اسٹیشن ہو نہ ہو, آپ کے فون میں بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس بتایا جا رہا ہوتا ہے, ویدر ایپ پر آ رہا ہوتا ہے کہ آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا چل رہا ہے. تو اب تو آپ کے فون میں موجود ہے یہ. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب, آپ نے پروگرام وقت نکالا اور بہت اچھے سے ساری چیزوں کو سمجھایا. موونگ فارورڈ جناب, ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت سیگمنٹس کیے اس چیز کے اوپر بھی کہ اضافی فیس بچوں سے چارج کی جاتی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر کے نجی اسکولوں کو میٹرک کے طلبہ سے اپریل تا جولائی 2026 کی وصول کی گئی غیر قانونی فیس فوری واپس کرنے کی ہدایت کر دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف شکایات موصول ہوئیں کہ متعدد نجی اسکولز نے میٹرک کے طلبہ سے اپریل تا جولائی 2026 کی فیس وصول کی تھی. حالانکہ اس عرصے میں طلبہ بورڈ امتحانات میں شریک ہوتے ہیں, اسکول تو جاتے نہیں ہیں. اینڈ ریمبر سائم, ہم نے اس پہ پراپر ایک سیگمنٹ کیا تھا, جو کنسرن لوگ تھے, جو اس سے ریلیٹڈ اتھارٹیز تھیں, ان کو ان کے ریپرزینٹیو سے بات بھی کی تھی اور اس وقت وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے. انہوں نے کہا جی ایک آدھ کوئی اسکول ہو سکتا ہے جنہوں نے کیا ہو, لیکن ہم بار بار انہیں بتا رہے تھے کہ میٹرک کے طلبہ سے آپ نہیں لے سکتے, کیونکہ ظاہر ہے اب ان کا اسکول کا سسٹم جو ہے, اسکول کا ٹائم اب ان کا ختم ہو رہا ہے. اب انہوں نے آگے جو ہے فردر ایجوکیشن کے لیے بڑھنا ہے, جو کہ کالج ہو سکتا ہے, یونیورسٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے ساری صورتحال دیکھی. اچھا, اس عرصے میں طلبہ بورڈ امتحانات میں شریک بھی رہے تھے. بعض نجی اسکول نے موقف یہ بتایا کہ عملی امتحانات کی وجہ سے اضافی فیس وصول کی گئی. تاہم ڈائریکٹوریٹ نے اس وضاحت کو مسترد کر دیا ہے کہ عملی امتحانات کی فیس پہلے ہی ماہانہ فیس میں شامل ہوتی ہے. سوچیے وہاں پر بھی انہوں نے کوشش کی کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے نا بتا سکیں اور ان کو فول کر سکیں, اس لیے الگ سے رقم وصول کرنا غیر قانونی ہے. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ تعلیمی ادارے تعلیمی سال اگست 2025 سے شروع ہونے کا جواز پیش کرتے ہوئے جولائی 2026 تک فیس وصول کرنے کو درست قرار دے رہے ہیں. نہیں, یہ کوئی جواز نہیں ہے اور یہ غیر قانونی فیس ہے. جن میں منتھس میں بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں میٹرک والوں کے, وہ ایگزامز دے رہے ہوتے ہیں, وہ اسکول نہ آتے ہیں, ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے اسکول سے, اس کے بعد انہوں نے نکل کے کالجز میں جانا ہوتا ہے. تو اگر کچھ پیرنٹس نے فیس پے کی ہے, بچوں کی طلبہ نے کی ہے, تو وہ یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں تو واپس جائیں اسکولز میں جا کے. اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, فیس واپس لے کے آئیں اپنے 2-3 مہینے. میں تو کہتی ہوں جرمانے ہونے چاہیے ایسے اسکولز کے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہیوی جرمانے ہونے چاہیے تاکہ اگلے سال سے, تو ہر سال کا ہے نا, ہر سال ہم باخبر سویرا میں یہ سیگمنٹس کرتے ہیں لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جناب یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, وقت ہو گیا بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. بات کر لیتے ہیں سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے. کل تو ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کو کہا کہ سب چونک گئے کہ ہو کیا رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تک تو اتنی باتیں ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہو رہے تھے. تو سیاسی میدان میں حکومت کے سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے. حکومت کے لیے میں کہوں گی سرپرائزز کا سلسلہ جاری. وفاقی حکومت کے لیے خیبر پختونخوا میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی کل نظر آئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت سے گلے شکوے کی پوری ایک لسٹ تھی جو انہوں نے وہاں پر ذکر اس کا کیا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کے پی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ کریں جس سے نقصان ہو. اچھا یہ میں بیان جو ہے ان کا, خیر ان کا بیان تھا. اچھا گورنر بھی اس دوران مخاطب تھے. بالکل جی, گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے مسائل پر ہم سب ایک ہیں, مسئلے ہوں گے تو آوازیں اٹھیں گی. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے یہ کہا کہ جناب وفاق سے شکایتوں میں
اپنا بھی انہوں نے حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی کچھ 2-4 شکایتیں انہوں نے بھی لگے ہاتھ کر دی. تو یہ کل ایک ہم نے دیکھا کہ شکایتوں کی ایک طویل فہرست آئی اور وہ بھی پریس کانفرنس میں آئی. ان دونوں کا مل بیٹھنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وفاق کے نمائندے گورنر صاحب تو, اور ان کا مل بیٹھنا اور پھر ڈیمانڈ کرنا, یہ اٹ سیلف بڑی نیوز تھی. اچھا, ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑے ان کے سرپرائزنگلی ہم نے دیکھا کہ بیانات جو آ رہے ہیں. ایک اور سرپرائز حکومت کے لیے ہے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آیا ہے. کراچی میں میٹ دا پریس سے خطاب کر رہے تھے, کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ شاید نہ کر سکیں, تو میں دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ اور ہم نے مل کر دستخط کیے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی, لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے اور سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے. چلیں جی, پھر بات کر لیتے ہیں ان سارے سرپرائزز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کل ہم نے جو مناظر دیکھے بڑے سرپرائزنگ تھے, بلکہ اسٹانشنگ تھے کہ گورنر کے پی بھی تھے, پھر اپوزیشن لیڈر بھی تھے, پھر سی ایم کے پی بھی تھے. وہ جو شکایتوں کی ایک طویل فہرست تھی, ان پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی, آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ایک معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے گورنر کے ساتھ اگر بیٹھے تو ہماری حکومت نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ظاہر ہے جب ایک, میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے بعد سندھ ہے, پھر خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر مسائل ہوں گے. ہمیں تو کبھی یہ بات نہیں کی, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو وہاں کی حکومت ہے ان ایشوز پہ بات کرے جن ایشوز کو انہیں مینڈیٹ ملا ہے, نہ کہ ایک شخص کی رہائی اور احتجاجی سیاست کی بات کرے. تو میں تو اس پریس کانفرنس کو بڑا مثبت لیتا ہوں. اچھا, ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی قیادت جو کہ کے پی کے کی ہے وہ ایک موضوع پر اکٹھے بیٹھے ہیں تو لا محالہ وہ کہتے ہیں تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کوئی ایشو ہوگا تو اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو انہوں نے ایشوز ریز کیے ہیں میں سمجھتا ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. کچھ ان کے بین الصوبائی ایشوز ہیں, پنجاب سے جو ہے وہ گندم کا آنا اور باقی چیزیں کچھ اس حوالے سے, اس پر بھی بات چیت ہوگی. لیکن میں کوئی نیگیٹو اس سے پرسیپشن بلڈ نہیں کروں گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اچھا سائن ہے. کوئی نیگیٹو کی نہیں کر رہا, بات یہ ہے کہ حکومت کی کیا تھوڑا کہیں خوفزدہ تو نہیں ہو گئی کہ بھائی پیپلز پارٹی کا اور اس طریقے سے بیٹھنا پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ کوئی میسج تو نہیں ہے فار دا گورنمنٹ, بیکاز 28ویں ترمیم کی بہت باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تمام تر ووٹس کی پیپلز پارٹی کے. جی صدر بہت شکریہ. اس میں 2 گزارشات کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی طرح بھی پریس کانفرنس کرتے تب بھی حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, لیکن یہاں تو پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے سوللی خیبر پختونخوا کے ایشوز کو لے کر جو ہے پریس کانفرنس کی, اسی لیے ہمارے اپنے جو پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ میز پر بیٹھے ہوئے تھے. اب جہاں تک بات یہ کہ 28ویں ترمیم ہم نے کرنی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں تو محبت پیار سے ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کے بغیر ہمارے 223 ووٹ پورے نہیں ہو سکتے. یا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے 2-4 ووٹ کا فرق ہے تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے کہ آپ کو آزاد اراکین آ جائیں, لیکن اگر 60-70-75 ووٹوں کا فرق ہو 223 کا نمبر اچیو کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے سینٹ میں 64 نمبر جو ہے وہ 2/3 جا کر ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے, تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اور ظاہر پیپلز پارٹی جب کنونس ہوگی ہمارے ساتھ اس مسودے پر, پھر ہم وہ مسودہ میڈیا سے بھی شیئر کریں گے, باقی پارلیمنٹ سے بھی شیئر ہوگا, اور ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں. 26ویں اور 27ویں میں ہوا تھا نہیں. دیکھیں 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ اپنی میموری ریکال کریں کہ جو مسودہ ہم نے تیار کیا تھا وہ مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جا کر دیا, انہوں نے اس مسودے کو ریجیکٹ کیا اور 1.5 مہینہ وہ مسودہ ان کے پاس رہا. پھر انہوں نے اس مسودے میں امینڈمنٹس کرنے کے بعد جتنی جو چیزیں تھیں اس کے اندر سے نکال دی, اس کے بعد ایک نیا مسودہ آیا اور وہ سارے میڈیا کو پتا تھا. اسی طریقے سے 27ویں ترمیم کے ٹائم جو اس کے مین نکات تھے چیئرمین بلاول نے اپنی سی میں لانے سے پہلے اس پر ایک طویل ٹویٹ کر دیا تھا اور میڈیا نے اس پر بالکل سیر حاصل گفتگو کی, ڈیبیٹ کی.
تو یہ صرف پرسپشن ضرور بنا دی جاتی ہے حکومت کے خلاف نہیں کہ جی وہ 26 مولانا صاحب آپ نے کہا ان کے پاس رہا، پھر آپ نے بلاول صاحب کا حوالہ دیا. ہم تو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، بیکاز آپ انیشیٹ کر رہے ہیں. ذرا مولانا صاحب کے بیان پر بھی آ جاتے ہیں. 28ویں ترمیم کہتے ہیں ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں. تو ایسا کیا ہے 28ویں ترمیم میں جو مولانا صاحب دعوت دے رہے ہیں صدر مملکت کو کہ آئیں 18ویں ترمیم بچا لیں؟ دیکھیں بات تو ایسے ہے کہ ایک ہی گلاس ہوتا ہے، اس میں آدھا گلاس میں پانی ہوتا ہے، کوئی اس کو آدھا خالی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے. ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم 18ویں یعنی ترمیم کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو 45 سال بعد رضا ربانی صاحب اور پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لکھے گئے آئین میں یہ غلطیاں موجود ہیں، اور اس این ایف سی کو ریوائز کیا گیا. حالانکہ این ایف سی 18ویں ترمیم سے پہلے 17 ترامیم ہوئی ہیں، کہیں پر این ایف سی ڈسکس نہیں ہوا. تو 18ویں یعنی ترمیم کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی 73 کے آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اسی طریقے سے کچھ وزارتیں جو صوبوں کو دی گئیں. بھٹو صاحب تو وہ وزارتیں مرکز کو لے کر گئے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آگے. بہت شکریہ عطفہ. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عید قربان نزدیک آ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے ایک تو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے. پلیز جانوروں کو ڈی ہائیڈریٹڈ گرمی میں نہ گھمایا کریں، شام کے ٹائم ٹھنڈے وقت گھمایا کریں جانوروں کو. اور دوسری بات، پلیز جانوروں کے ساتھ شرارتیں نہ کریں. جانور ایک دم سے بدک جاتا ہے اور وہ پھر پوری گلی کو آگے لگا لیتا ہے. خدارہ جانوروں کا خیال کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں. تو جناب میں نے ویسے دیکھا بعض لوگ خیال بھی بہت کر رہے ہیں، پراپر طریقے سے انہوں نے شیڈ بھی لگایا ہوا ہے. تو یہ تمام پر انتظامات جاری ہیں. ابھی ہم کیا ملتان کی مویشی منڈی کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں بہت سی منڈیوں میں آپ کو لے کے جائیں گے. ہم پورے ملک میں خوبصورت جانور آئے ہوئے ہیں، ان کا ذرا ذکر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اب یہ ٹائم ایسا ہے نا کہ اس وقت جو بارگیننگ اسکلز ہیں نا وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور اس میں جو جتنی اچھی جس کی اسکلز ہوں گی، جو جتنی اچھی بارگین کر لے گا وہ بہترین پرائس میں جانور لے آئے گا. ورنہ تو آپ بس سمجھیں اگر آپ نے ان کی بدائے دام دے دیے نا تو بس پھر جیب خالی بھائی. ایک سے ایک قسم کا، ایک سے ایک نسل کا، کیا بکرے، کیا اونٹ، کیا چھترے، کیا دمبے، کیا بیل، کیا ویڑے، ہر کلر میں ہر نسل میں دستیاب ہے. اور کراچی میں تو خاص طور پر اگر ہم بات کریں کیا خوبصورت جانور ہیں، لیکن ان کے ریٹ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اتنے ہی مہنگے ہیں. تو عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی تو آئی ہے، لیکن کراچی والے گائے کے ساتھ ساتھ بکروں کی خریداری میں بھی انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور مویشی منڈی میں ملک بھر سے مختلف نسل کے بکرے بھی فروخت کے لیے لائے گئے ہیں. تو اب آپ کو ذرا بکرے دکھاتے ہیں. اشرت خان نے ایک بڑی اچھی رپورٹ تیار کی ہے بکروں کے ساتھ، آپ کو دکھاتے ہیں. عید قربان آتے ہی کراچی میں مویشی منڈیاں سج گئیں. خوبصورت، دلکش اور دل فریب بکروں نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے. آئیے چل کر دکھاتے ہیں. کراچی کی منڈی میں اس بار حسن بھی ہے، شان بھی، محبت بھی ہے اور نٹ کٹ شرارتیں بھی. کہیں ہیرا اپنی اونچی چال سے سب کو دیوانہ بنا رہا ہے تو کہیں راجہ بابو اپنی جسامت اور ٹھاٹ سے سب پر بھاری ہے. یہی نہیں بلکہ ببلو، گٹو اور چنٹو بھی اپنی خوبصورتی اور انداز سے ہر آنے والے کی توجہ سمیٹ رہے ہیں. میں بکرا منڈی آئی ہوں، میں شرارتی بکرا لوں گی تاکہ میں اس کو قربان کر سکوں. میں وائٹ والا بکرا لینا آئی ہوں، مجھے وائٹ والا بکرا بہت اچھا ہے. شرارتی بکرے کیونکہ تھوڑی سی گھر میں چہل پہل تو ہو نا. اچھا چاہیے، صحت مند چاہیے، شریف ہو، بچوں کے حساب سے جس کو بچے لے کے گھوم سکے. بس ابھی تک تو ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گا، رینج کے حساب سے ہے. منڈی میں ہر جانب پائل کی چھن چھن اور بکروں کا شور ہے، جبکہ بیوپاریوں کے بھی اپنے ہی انداز ہیں. کسی کا نام راجو ہے، کسی کا نام بارشاہ ہے، کسی کا نام کمبیر ہے، شیرو ہے. بس جس نام پہ بلاتے ہیں انشاءاللہ وہ یہ آ جاتے ہیں سامنے. پیار والے بکرے ہیں ماشاءاللہ. عید میں اب دن ہے کم اور مقابلہ ہے سخت. بکروں کی کم سے کم قیمت 50,000 جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں.
कुर्बानी की इस रौनक में ये दिलकश बकरे सिर्फ जानवर नहीं बल्कि मंडी की शान, लोगों की मोहब्बत और रिवायतों की खूबसूरत पहचान बन चुके हैं। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। वैसे इशरत को दाम देनी पड़ेगी, जिस तरह इशरत कहती है वहाँ पर मौजूद थी। मैं तो डरती हूँ भाई, मुझे तो थोड़ा डर लगता है, मगर वो जितने करीब से उन्हें प्यार मोहब्बत और जो बकरे उनसे डबल साइज के थे, हाँ साइज भी, और वो जो एक्सेसरीज थी ना बकरों की, वो जो खास तौर पर पिंक कलर का जो गले में था, बड़ा ही खूबसूरत था। अच्छा भाई, पूरे गहने तो आते आते, लेकिन लड़कियों जो खास तौर पर अपना बकरा एक चूज करती है ना व्हाइट कलर का, उसको पिंक कलर की वो पूरी एक्सेसरीज पहनाती है, पट्टे शट्टे, पट्टा कहते हैं, हाँ। तो वो नजर आपकी वही गई है पिंक वाले बकरे। बहुत पसंद आया, मुझे तलाश है कि वो कहीं मिल जाए मुझे। अच्छा, तो डेरा इस्माइल खान की भी खबर दे देते हैं। वहाँ पर भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, कुर्बानी के जानवर इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर है। लेकिन जब बात हम जानवरों की खूबसूरती की करते हैं तो प्राइस भी बड़े खूबसूरत हैं। और अगर आपने, मैंने जैसे कहा था, अपनी बार्गेनिंग स्किल्स नहीं आजमाई तो फिर आपकी जेब रोती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, वहां पर ना अब इरफान मुगल हमें एक्चुअल सिचुएशन है क्या वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जी इरफान। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में खूबसूरत, तगड़े और देव हैकल बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल सका है। बहुत मेहनत की है, 2 साल हो गए इसको पालने के लिए, लेकिन अभी इधर जो आए हुए हैं कोई हमसे पूछता भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिस बैल को देखने वालों का हजूम लगा रहता है, इसके मालिकान खरीदारों की जानिब से मुनासिब कीमत न मिलने पर परेशान दिखाई देते हैं। इसका मांग तो 8 रख रहे हैं, महंगाई है इस वजह से। हमारे जो किराया लगे हैं 10-10 हजार रुपया हमसे किराया लेते हैं। इन्हें तो मतलब जी खुराक है, जरा खर्चा है, वो खर्चा भी तब बहुत ज्यादा है ना। लोग आते हैं तो भाई बहुत महंगा है। मवेशी मंडी में आने वाले शहरी भी कीमतें सुनकर हैरान रह जाते हैं। किसी को लाखों रुपए का बैल अपनी पहुंच से बाहर महसूस होता है, तो कोई सिर्फ जानवरों की खूबसूरती देखकर ही दिल बहला रहा है। इतनी महंगाई है मंडी के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर, जिस बैल पे हाथ रखें 2 लाख 3 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं है। ईद उल अजहा के करीब आती मवेशी मंडियों की रौनकें तो बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई ने कुर्बानी के जज्बे के साथ साथ खरीदारों और व्यापारियों दोनों की आजमाइश भी बढ़ा दी है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज, डेरा इस्माइल खान। अच्छा जी, ये तो हो गया DI खान। अब आपको जरा बताते हैं फैसलाबाद और लाहौर में क्या सिचुएशन चल रही है। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ और लाहौर से यार मोहम्मद है। पहले हम जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं। यार मोहम्मद, कौन सी मंडी में मौजूद हैं? खरीदारों का रश देख रहे हैं या नहीं देख रहे? क्या सीन क्या चल रहा है? अच्छा, चलें हम दोबारा से एक दफा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदों के साथ। बिल्कुल जी, वो मंडी भी है, फिर आपको पता है मंडी के अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आ ही जाते हैं, लेकिन खूबसूरत कितने हैं जानवर, मैं तो ये देख रहा हूँ। यार मोहम्मद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम पहले काशिफ की तरफ चलते हैं। चलिए पहले काशिफ की तरफ चलते हैं, फिर यार काशिफ। हाँ जी, तो काशिफ आपके पीछे माशाल्लाह इतना बड़ा आपकी हाइट से ऊंचा जानवर है, पहले हमें जानवर भी दिखाएगा और इसका रेट भी बताएगा, क्या रेट चल रहा है इसका? जी, ये जो मेरे इस वक्त था मैं फैसलाबाद की नियामुआना मवेशी मंडी में, जो सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है, और यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत काद आवर ये ब्राह्मण नस्ल के जो बैल हैं दोनों, एक का जो ये है तकरीबन 60 मन वजनी है। इसका नाम जो है वो है ला बादशाह, और इसके साथ ये 40 मन वजनी, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, दूसरा जो बैल है ये है जो बैक साइड पे है, ये है 40 मन वजनी, इसका नाम है नवाब, और ये 100 मन के हैं। 1 करोड़ रुपया जो है इनकी कीमत मांग रहे हैं, और लोग जो हैं शहरी जो हैं देखने के लिए दूर दराज से इनको देखने के लिए आते हैं, और वही खरीद कर लेकर जाएगा जिसके पास 1 करोड़ रुपया जो है वो रकम नहीं। एक सेकंड काशिफ, मैंने शायद आपको मैंने शायद सुनी नहीं आपकी बात सही से। 1 करोड़ बता रहे हैं आप? 1 करोड़? जी, 1 करोड़ 1 करोड़ बता दिया इसका मांग रहे हैं। ओहो हो, दोनों जानवरों का कि एक जानवर का 1 करोड़? नहीं, 2 जानवरों का, दोनों का जो है 1 करोड़ 50 लाख की जोड़ी है। लाल बादशाह, अच्छा ठीक है, हाँ 50 लाख की जोड़ी है। इसी तरह इसी मवेशी मंडी में 3 मन से लेके तो 60 मन तक वजनी जो है वो बैल मौजूद है। खूबसूरत ब्राह्मण, ऑस्ट्रेलियन और दीगर जो अकसाम हैं, बहुत ही खूबसूरत बैल खूबसूरती के लिहाज से उनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो खूबसूरत जानवर जो सुन्नत इब्राहिमी उन्होंने अदायगी करनी है उसके लिए लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने खूबसूरती देखनी होती है और इसको कुर्बान करना होता है, तो अल्लाह ताला के
राह में, तो जो जानवर को खूबसूरत लगता है कीमत वहाँ पर मैटर नहीं करती है, खूबसूरती मैटर करती है। और जैसे जो जानवर खूबसूरत लगता है तो पैसे बढ़ते हैं। 5 लाख से लेके जो है 50 लाख तक के जानवर इस मवेशी मंडी में मौजूद है। इसी तरह बकरे जो हैं वो भी तकरीबन 1 मन से लेके तो 5 मन तक जो है जो राजनपुरी बकरे हैं वो भी सफ़ेद रंग के जो है वो मौजूद हैं। और शहरी जो है वो उनको देखने भी आते हैं, खरीदने के लिए। सुबह के औकात में इस वक्त जो है रश कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है शाम ढलती है, शाम के वक्त और रात के औकात में ज़्यादातर जहाँ पर इस मवेशी मंडी में जो है वो रौनक होती है। शहरी जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों के खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ पर रश होता है। सुबह के औकात में जो है शहरी जरा कम आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मीनवाइल हमें मिर्जा मोहम्मद अली ने भी ज्वाइन कर लिया, साथ ही रहिएगा। काशिफ जरा चलते हैं एक बार फिर से लाहौर यार मोहम्मद की तरफ। यार मोहम्मद ज़ाहिर है सुबह सवेरे गर्मी भी है, मई का मंथ है और इस टाइम हम देखते हैं खरीदार उस तरह नहीं आते हैं। शाम के औकात में जब जरा ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन खूबसूरत जानवर मंडी में मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम हर जगह देख रहे हैं और खास तौर पर अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, वो अपने जानवरों की खूबियां बड़ी बयान कर रहे होते हैं कि जो ये खाता है, ये इसके ये नाज़ो नखरे हैं। तो जरा जहां पर आप मौजूद हैं हमें कीमतें बताइएगा कि क्या कीमतें चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कम से कम क्या है। देखिए सदफ, इस वक्त मैं लाहौर की नवाही मवेशी मंडी काना मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो व्यापारी हजरात हैं, अभी तकरीबन 8 से 9 दिन है ईद में, इसलिए जो इनका एटीट्यूड है वो देखने के लायक है। अभी इनका जो रेट्स हैं वो इनका कहना है कि अभी कम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी रवायत भी पता है लाहौरियों की कि जैसे जैसे ईद करीब आती है तो ये इसमें रेट में आहिस्ता आहिस्ता से कमी करते हैं। तो इनका एटीट्यूड अभी पीक पे है। ऊपर से जो अभी जैसे पेट्रोल का रेट है 417 रुपये, तो जितने नवाही इलाके हैं वहां पे मंडियां कायम की गई हैं, तो जितने का जानवर है तो पेट्रोल के खराजात भी उतरे ही हैं, क्योंकि लाहौरी 3 से 4 विजिट लाजमी करते हैं मंडियों के। तो फिर जब यहां से जानवर लोड करके लोडर पे या पिकअप पे या ट्रक पे भेजा जाएगा, उसका खर्चा अलहदा होता है। तो ओवरऑल यहां पे छोटे से छोटा भी जो बकरा है वो 70 से 80 हजार रुपए से शुरू होता है, जिसकी बार्गेनिंग अगर बड़ी कोशिश की जाए तो वो 60 हजार रुपए तक होगा। लेकिन वो जो बकरे का साइज है वो समझ ले बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा है वो बकरा। तो दूसरे जो बकरे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो इनका कद बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्राइस 5 लाख से कोई दिखाए ना यार मोहम्मद, उसका दावर खूबसूरत सा सेहतमंद सा बकरा दिखाएं अगर आपके पीछे काना मंडी में मौजूद है कोई। देखिए यहाँ पे जो इस एक कैंप के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो टेंट्स लगाए गए हैं, यहाँ पे एक ये ब्राउन कलर का बकरा है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। तो अगर बड़ी भी बार्गेनिंग करे, हाँ जी, ये जो ब्राउन कलर का बकरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी बड़ी भी अगर आप बार्गेनिंग करें तो जो मेरा अंदाजा और तजर्बा है, ये बड़ा भी हो तो 2 लाख तक इसको ये यहाँ पे जो खरीदार है उस तक उसको दे सकेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस बार बड़ी ज्यादा जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाहौरियों की रवायत है कि आखिरी 2 से 3 दिन जाके मंडी से वो जानवर खरीदते हैं, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज बन चुकी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, वहां पे जानवर खड़ा करना भी मना कर देते हैं कि कई दिन तक आपने नहीं खड़ा करना। और अभी जब जो पंजाब हुकूमत है तो गलियों के अंदर भी पाबंदी है कि आपने वहां पे अपने जानवर को खड़ा नहीं करना, ताकि गंदगी ना फैल सके, सफाई सुथराई का निजाम रहे। तो आखिरी दिनों को ये प्रायोरिटी पे रखते हैं कि वहां पे जाके जानवर खरीदा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी व्यापारियों से हमारी बात हुई है, मैंने तकरीबन आधा घंटा ये मवेशी मंडी विजिट की है, अभी तो वो ऐसे समझ रहे हैं कि अभी किसी किस्म की बार्गेनिंग नहीं होनी, क्योंकि ये पहले भी इन मंडियों में आते हैं लाहौर की, इनको पता है कि लाहौरी शाम को उठते हैं सो के और रात को विजिट करते हैं, और एक पहले विजिट पे कभी नहीं लिया जाता जानवर लाहौरियों की जानिब से। देखो 3-4 विजिट किए जाते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों के हमरा, रात को फैमिलीज की हमरा, और रात को लेट नाइट ज्यादा रुख करते हैं मंडियों का। तो बच्चे भी साथ आते हैं, जब वो देखते हैं कि जी हम, ये इनके लिए एक इवेंट होता है और एक तफरी होती है, और तीसरी चौथी जब इनका विजिट होता है, तीसरा या चौथा, तब बाकी कोई जानवर सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी ये काम शुरू हुआ है, तो अभी 3 से 4 दिन गुजरेंगे, उसके बाद आगे यहाँ से आगाज मोहब्बत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा आप दोनों। हमें जरा मिर्जा अहमद अली ने भी ज्वाइन किया मुल्तान से, मुल्तान की सिचुएशन जान लेते हैं। मिर्जा अहमद अली बताएगा किस मंडी में मौजूद है मुल्तान में और क्या रेट्स देख रहे हैं, और खरीदारों का रुझान ज्यादा बड़े जानवरों में है कि छोटे जानवरों में है?
جی بالکل، اس وقت ہم ملتان کی سب سے بڑی منڈی جسونت نگر میں موجود ہیں. پورے جنوبی پنجاب سے جو ہے یہاں مختلف علاقوں سے جانور لائے جاتے ہیں، لیکن ملتان کی بات کی جائے تو درجہ حرارت ان دنوں کافی زیادہ جا رہا ہے. گرمی ہے اور گرم ہوائیں جو ہیں وہ صبح سے چلنا شروع ہوتی ہیں. آج بھی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا، جو اس وقت جو ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. منڈی کا حال یہ ہے، یہاں پر جانور تو موجود ہیں، بیوپاری بھی موجود ہے، لیکن گاہک موجود نہیں ہے. شام کے اوقات میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہاں پر گاہکوں کی چہل پہل بھی نظر آتی ہے. لیکن جو ہے گلا ہے، بیوپاریوں کو بھی گلا ہے کہ اس دفعہ جو ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں، کرائے بہت زیادہ ہیں. گھاس جو ہے وہ 120 روپے من اور 100 روپے من ان کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر اخراجات ہیں جو گزشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی حساب سے جو ہے جانوروں کی قیمتیں ہیں. آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو بکرے کی بات کی جائے تو تقریباً 3000 روپے فی کلو کے حساب سے زندہ بکرے کی قیمت جو ہے وہ یہاں پر لگائی جا رہی ہے. جو چھوٹے سے چھوٹا بکرا بھی ہے جس میں سے 10 کلو 11 کلو گوشت نکلے گا، وہ بھی 35,000 سے 40,000 کا جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بڑے جانوروں کی بات کی جائے، یہاں پر بیل بھی ہیں، بڑے خوبصورت یہاں پر بیل ہیں، صحت مند جانور ہیں. وہ جو سب سے کم وزن یعنی کہ 3.5 من 4 من کا جو بیل ہے وہ 2.25 سے 2.5 لاکھ روپے میں یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بڑے جانور کی بات کریں، ہم اونٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اونٹ جو ہے 80,000 سے 1 لاکھ روپے فی من کے حساب سے اس کا ریٹ جو ہے یہاں پر دیا جا رہا ہے. اس وقت یہاں پر اکا دکا گاہک تو موجود ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہے لوگوں میں فی الوقت لینے کی. دوسری جانب بیوپاری حضرات بھی تنگ ہیں کیونکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر اس دفعہ بہت زیادہ سختی ہے. جانوروں کو یہاں ایک مخصوص احاطے کے علاوہ باہر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور مسلسل جو ہے یہاں پر آپریشن کیا جاتا ہے. رات کو جو عارضی منڈی لگئی ہے فاطمہ جناح کالونی، وہاں پر زبردستی جو ہے وہ بیوپاریوں کو بھیجا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہاں اس وقت منڈی میں جانور تو ہیں اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں سے جانور آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن ونڈو شاپنگ ہمیں بھی کروا دیں، تھوڑی سی تو جانور دکھا دیں. کس کس اقسام کے بیل آپ کے پیچھے موجود ہیں؟ جی کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر بیل جو ہیں، ہم جس احاطے میں جس کیمپ میں موجود ہیں اس میں یہ بیل موجود ہیں. اس میں چولستانی نسل کے بھی ہیں، دیسی بھی ہیں، برہمن بھی ہیں یہاں پہ. لیکن جو ہے یہاں پر گاہک موجود نہیں ہے. اور یہاں پر ہر دفعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منڈی جو ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر طویل یہاں پر منڈی لگا کرتی تھی، لیکن گزشتہ رات ہونے والے آپریشن میں ان کو صرف ایک احاطے تک محدود کر دیا گیا ہے. باقی سارے جانور یہاں سے جو عارضی مویشی منڈی قائم کی گئی ہے وہاں پر ان کو جگہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہے، اخراجات بھی ڈبل ہو رہے ہیں اور اسی حساب سے جو پھر گاہکوں کے لیے جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. مرزا احمد علی ہمیں ملتان سے رپورٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ہمارے ساتھ لاہور سے یار محمد تھے اور کاشف نے ہمیں فیصل آباد کی صورتحال بتائی. ویسے پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے خوبصورت جانور ہیں اور وہی بات ہے کہ ابھی دن کا ٹائم ہے، صبح سویرے ہے تو اتنا رش نہیں ہے، لیکن شام کے اوقات میں رات گئے بڑا رش ہوتا ہے. اچھا جی، اب ذرا آپ کو ہم کچھ دکھاتے ہیں کچھ بھاری بھرکم خوبصورت جانور. تو گجرانوالہ آپ کو پتہ ہے پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے. وہاں پر اب سلطان نامی ایک بیل ہے جس کے پورے گجرانوالہ میں چرچے ہیں، جو کہ جناب اس کی خوراک کیا ہے، دیسی گھی، مکھن، سرسوں کا تیل اور چنے، ایسی اس کی خالص خوراک ہے. تو ہمیں سلطان سے ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندے غلام فرید گجرانوالہ سے. گجرانوالہ کے شہری کا پہلوان بیل توجہ کا مرکز بن گیا. 1150 کلو اعلیٰ نسل کے اس بیل کی پرورش بہترین ونڈا، مکھن، دیسی گھی اور حلوہ جات سے کی گئی ہے. تمام آرگینک چیزیں ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو مکئی کا دلیا، کنک کا دلیا اور ڈفرینٹ کھل جو ہے وہ ڈال کے دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم اس کو گرمیوں کے اندر لسی اور اس کے ساتھ تیل دہی کی لسی بنا کے رڑکا بنا کے دیتے ہیں. سلطان اپنی خوبصورتی، مضبوط جسم اور پرکشش قامت کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ اس کی چال اور طاقت بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. میں ادھر گجرانوالہ میں آیا تھا گھومنے، جانور دیکھنے، ساری منڈیاں دیکھی ہیں، لیکن مجھے اس جیسا پیارا بڑا جانور کوئی نہیں ملا. ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے. سلطان کی طاقتور جسامت، خوبصورتی اور اعلیٰ تیاری کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت بھی غیر معمولی ہوگی. پہلوانی بیل سلطان کے گجرانوالہ میں بڑے چرچے ہیں. لوگ دور دراز سے سلطان کو دیکھنے آ رہے ہیں. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید، AR1 نیوز، گجرانوالہ.
माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है। इसकी एक्सेसरीज तो अलग ही हमें खूबसूरत नजर आ रही है। लस्सी पीता, अभी कितनी लस्सी पीता होगा, कितनी लीटर लस्सी पीता होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला बस ये इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, आपकी भी और हमारी भी। अच्छा, तो जरा हम ईद कुर्बान से पहले जब बात कर रहे हैं ना गलियों मोहल्लों की, और वहाँ पर बड़े खूबसूरत और तगड़े जानवर हमें नजर आते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो खुद भी सारा साल जो है वो जानवर पालते हैं, उनके नाम भी फिर रखते हैं, बड़े उनके नाज नखरे होते हैं। तो ऐसे ही दो बैलों की हम बात कर रहे हैं, बहादुर और शेरू, इनकी बड़ी धूम है। तो हमें चिन्योट से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। ईद कुर्बान नजदीक आ गई और चनियोट के लोग जो हैं वो जानवर ज्यादातर जो कुर्बान करते हैं वो घरों में पाले हुए अपने जो पाल पोस के बड़े करते हैं उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ऐसे ही हम एक घर में मौजूद है, एक शहरी के साथ मौजूद है जिसने 2 जानवर पाले हुए हैं और एक का नाम जो 2 बैल है इसमें एक का नाम बहादुर और दूसरे का नाम शेरू रखा हुआ है। ये इनको हम लोग चारा और आयल वगैरह और वंडा वगैरह डालते हैं जिसके इसकी ग्रोथ बढ़ती है। पानी का इस्तेमाल रखते हैं गर्मी के मौसम में, और इस महंगाई के दौर में आपको पता है एक जानवर के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमारी ज़्यादा कोशिश ये है कि इसको बेहतर से बेहतर अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमिया अदा करें। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इसको देसी खुराक खिलाई जाती है जिसमें चारा और वंडा खास तौर पर जो इनका अपना तैयार करता है वो खिलाते हैं। और ये जो आपके सामने हैं 8 फुट लंबे और 25-25 मन वजन, 6 फुट ऊंचे ये जो बैल है 2 शेरू और बहादुर, इनकी कुर्बानी इस दफा ये कर रहे हैं और हर साल की तरह ये जानवर अपना खुद ही पालते हैं। तो क्या बात है, खूबसूरत जानवर देखने को मिल रहे हैं और ये भी हमें ईद तक ये सिलसिला जारी रहेगा, हमें देखने को मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे जानवर। लेकिन बस आप लोगों ने अब ख्याल ये करना है, एहतियात बरतनी है प्लीज़ जानवरों को। जब आप लोग सड़क के ऊपर वॉक करवा रहे होते हैं ना जानवरों को, तो पास से कोई तेज बाइक गुजरती है, गाड़ी गुजरती है, जानवर डर जाता है, डर के बिदकता है, फिर भागता है। तो प्लीज अंदर रहें, ग्राउंड्स में ले जाया करें, पार्क्स में ले जाया करें, मेन शाहराहों पर ना जानवर। अच्छा, आपने जानवर के बिदकने की और आप इतने हम ख्याल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कराची में तो भाई अनोखे ही वाकयात होते हैं। अब कराची का इलाका है न्यू कराची, यहाँ पर डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में कुर्बानी के जानवर जख्मी हो गए। अब आप मुझे बताएं, कराची का एक बड़ा मसला है, हमने लातादाद मुतादिद वाकयात रिपोर्ट किए हैं। हवाई फायरिंग की वजह से कोई अपने घर में बैठा, कोई बच्चा बैल्कनी में बैठा, फायरिंग से जाँ बहक हो गया, जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंचा। अब इस फायरिंग के नतीजे में जानवर कुर्बानी के जख्मी हो गए। 4 जानवर जख्मी हुए, जबकि एक जानवर की हालत जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी तशवीशनाक हालत की वजह से फिर उसे ज़िबा करना पड़ा। अब देखिए, ये बेज़बान मासूम जानवर ये सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए हैं, कुछ दिन के मेहमान होते हैं हमारे लिए, लेकिन इस कदर लाकानूनियत और क्राइम कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा कि अब कुर्बानी के जानवर भी क्राइम की जद में। अब हो क्या रहा था, गली में जी मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार जो है वो मुल्जिमान से और शहरी जो मुल्जिमान है वो शहरियों से लूट मार कर रहे थे। अब इस लूट मार की कोशिश में उन्होंने बाकायदा फायर खोल दिए। यानी कराची में ये खतरा भी है कि कोई आपसे ना सिर्फ मोबाइल ही नहीं लेके जाएगा, अगर आप उससे थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इसमें जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई अगर मोबाइल छीनना है तो खुदारा आप उसको दे दें, अपनी जान बचा लें, क्योंकि यहाँ इस तरह के हालात होते हैं। आप देखें इस फायरिंग के नतीजे में जानवर 2 हफ्ते पहले हम ये खबर रिपोर्ट कर रहे थे कि वो 19 लाख मालियत के पता नहीं कितने 20, 21, 22 बकरे वो पिकअप में डाल के ले गए। अच्छा, अब इस स्टोरी का आगे का हिस्सा भी ये है कि इसके जब डाकुओं ने फायरिंग की तो फिर शहरियों ने भी डाकुओं को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी। तो यानी दोनों जानिब से ये फायरिंग हुई। इस पर मुल्जिमान ने भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के तबादला ये हुआ गली के अंदर। सोचें, इस यहाँ पर कुर्बानी के जानवर मौजूद थे, इन्हें गोलियां लगी। अब पुलिस का ये कहना है कि अब मुल्जिमान जो है वो फरार हो गए। अब फरार हो गए तो क्या कह सकते हैं, कुर्बानी के जानवर का तो कोई कसूर नहीं है ना। बड़ी अफसोसनाक और ये अनफॉर्चुनेट खबर है। मेरे पास एक और अपडेट भी है और वो ये है कि इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राजील, स्पेन के वज़राए ख़ारजा की स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया और मालदीव के वज़राए ख़ारजा की शदीद मजम्मत आई है। राजा मोहसिन एजाज मजीद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा मोहसिन। देखिए, पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए ख़ारजा ने अपने मुश्तरका बयान में इसराइल की जानिब से इन हमलों की शदीद मजम्मत की है और इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में इस कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि शहरी जहाज़ों
اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اس مشترکہ بیان میں شرکاء کی سلامتی اور سیکیورٹی پر شدید خدشات اور زیر حراست کارکنوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کارکنوں کے حقوق اور وقار کے مکمل احترام پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرامن انسانی مشنز پر حملے بین الاقوامی قوانین اور آزادی جہاز رانی کی مسلسل خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری سے قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے اور شہریوں اور انسانی مشنز کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور خلاف ورزیوں پر اسرائیلی احتساب اور استثناء کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن اعجاز۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ سٹی کورٹ میں ملزمہ انمول اور پنکی کی پیشی سے متعلق سماعت۔ عدالت نے مقدمات میں ملزمہ انمول کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو جوڈیشل میجسٹریٹ جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا حکم دیا، اور تفتیشی افسران نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کو پنجاب جنوبی کی عدالت سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ تو فاروق سمیع ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیل بتائیں گے، بتائیے گا۔ جی صدف، انمول اور پنکی کو جو ہے سٹی کورٹ میں پیش کرنے سے حوالے سے آج ایک درخواست سندھ پولیس کی جانب سے دائر کی گئی، جو کہ گارڈن گزری کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ان کو مختلف مقدمات کے اندر جن کی تعداد 4 ہے اس میں سٹی کورٹ میں پیش کرنا تھا، تاہم سٹی کورٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ انمول اور پنکی بین الصوبائی منشیات فروش ہیں اور خدشہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا جوڈیشل کمپلیکس میں ملزمہ کو پیش کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اور جو فاضل جج اور اسٹاف ہیں ان کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ یہ کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں جا کے کر لیں۔ اس کے بعد عدالت نے پولیس کو جو یہ اجازت ان کی جو ہے الاؤ کر دی ہے، اور پولیس کو ان کی اجازت منظور کرنے کے بعد یہ آرڈر ہوا ہے کہ اب جو ملزمہ پنکی ہیں ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے فاضل جج اور اسٹاف جا کے جو ہے ان کو ریمانڈ دے گا۔ جی بہت شکریہ فاروق سمیع۔ چلیں جی، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک جناب، اور ابھی ہم بریک میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے ملک میں تیزی سے نہیں پھیل رہی۔ آئے دن ہم سیگمنٹ کرتے ہیں اور آئے دن ہم یہ بات کریں کہ فلاں بیماری آدھی سے زیادہ آبادی میں پھیل گئی، فلاں بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی فیٹی لیور کے خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا ہے، جس نے طبی ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستان جی آئی اینڈ لیور ڈیزیز سوسائٹی کانفرنس میں بتایا یہ گیا ہے کہ بیماری ملک میں وبائی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اب صرف موٹاپے کا شکار افراد ہی نہیں بلکہ بچے اور دبلے پتلے افراد بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے تو یہ سمجھا آتا ہے نا کہ ان کو تو مزید کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کیوں اس کا شکار ہو رہا ہے یہ ہم ماہرین سے ضرور جانیں گے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ جو ہے، جو کہ بڑی آبویس ریزن ہے، وہ جنک فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے، پہلے بچے جب موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے تو باہر جاتے تھے، آؤٹ ڈور گیمنگز بہت ہوتی تھی، کھیلتے تھے، کودتے تھے۔ اب یہ طرز زندگی بہت محدود ہو گئی، سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے۔ اب یہ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب خبردار یہ کیا گیا ہے کہ اگر ٹائملی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا گیا اور علاج نہیں کیا گیا تو پھر یہ مرض جگر کے سکڑنے، جگر فیل ہونے اور جگر کے کینسر تک لے جا سکتا ہے۔ تو چلیں جی، اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیپیٹولوجی ڈاکٹر عادل حسن چانگ صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عادل صاحب۔ سب سے پہلے تو میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے جو کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، پاکستان میں نیوٹریشن کا ایک دوہرا المیہ ہے۔ کچھ پاپولیشن ہمارے پاس میل نیوٹریشن سے سفر کر رہی ہے اور کچھ اوور نیوٹریشن یا اوور ایٹنگ سے سفر کر رہی ہے۔ اچھا، پاکستان میں جو یہ نیا ٹرم ہے جس کو لین نیش کہا جاتا ہے، لین نیش کا مقصد یہ ہے کہ دبلے پتلے افراد میں جگر میں چربی کا ہونا اور جگر کی سوزش ہونا۔ اس کا جو مین فیکٹر ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اوبیسٹی تو نہیں ہے، اس کا مین فیکٹر ہے سیڈنٹری لائف اسٹائل اور زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ، ریفائنڈ شوگرز کا استعمال، سوڈا ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس، ان کا استعمال۔ تو یہ مین 2 فیکٹر ہیں جو کہ لین نیش یا جو آگے اور فیٹی لیور اور ان سب میں رول پلے کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے مجھے پوچھنا تو اس سے چاہیے تھا، واٹ از فیٹی لیور؟ یس،
یہ ذرا بتا دیں. اچھا دیکھیے جیسے فیٹی لیور ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جگر کے اندر چربی کہا جاتا ہے. ہوتا یہ کہ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے جس میں مختلف کیمیائی عمل ہوتے ہیں اور یہ کیمیائی عمل جگر کے خلیوں میں سیلز میں جن کو ہیپاٹوسائٹس کہا جاتا ہے اس میں ہوتے ہیں. تو جب جگر کے اندر چربی جمع ہوتی ہے وہ چربی ان سیلز کے اندر جمع ہوتی ہے تو ان سیلز کے اندر جو کیمیائی عمل ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ایک حد تک تو جگر کمپنسیٹ کرتا ہے لیکن جب اس حد سے زیادہ ہو جائیں تو جگر میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سوزش جگر کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر اور پھر فیٹی لیور کا ایک مختلف اسپیکٹرم ہے جس میں گروپ آف ڈیزیز ہے اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیشنٹ پروگریس کر رہا ہوتا ہے ڈیزیز میں اور پھر آگے جا کے جیسے آپ نے بتایا جگر سیروسس اور جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. فیٹی لیور کی انیشیل سمٹمز کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فیل ہوتے ہیں آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں فیٹی لیور از اے سائلنٹ کلر, سائلنٹ ڈیزیز ہے. 90% میں کوئی سمٹم نہیں. اچھا سمٹم تب ہوتے ہیں جب ڈیزیز پروگریس کرتی ہے اور جو نہیں تو پھر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بر وقت تشخیص ہو جائے تو بر وقت پھر تشخیص کیسے ہوگی؟ پہلے پریونشن ہاؤ الٹرا ساؤنڈ سے جب کسی کو کچھ علامات ہی فیل نہیں ہو رہی تو وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ دیکھیں اس میں یہی ہے نا یہ ویک اپ کال ہے. یہ ویک اپ کال ہے جس کا بھی تھوڑا ویٹ زیادہ ہے جس کی بھی تھوڑی سی بیلی نکلی ہوئی ہے اس کو اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ لیفٹی کرا لینی چاہیے. ٹھیک ہے. فیٹی لیور دنیا میں سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. پاکستان میں تھرڈ لیڈنگ کاز ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لیور اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے کاز فار لیور کینسر. اچھا نہیں تو یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر علاج کیسے ہے؟ اگر آپ کے انیشیل سٹیجز میں آپ کو فیٹی لیور آپ نے چلیں ڈائگنوز ہو گیا ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے مجھے فیٹی لیور تو پھر اب اس کا علاج کیسے کریں؟ علاج مختلف ہیں. سب سے پہلا آسان علاج مریض کے خود کے پاس ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں اس نے کرنا کیا ہے وزن کم کرنا ہے تھرو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز جو کہ بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے. ایون ڈائٹ بھی نہیں تو پورشن کنٹرول کر پورشن کنٹرول. ڈائٹ کا مقصد یہی ہے کہ اب دیکھیں اس میں مختلف ڈائٹ پلانس ہیں. آج کل تو ڈائٹیشنس کا اچھا مطلب کہ اویلیبلٹی ہے. اگر جب شروع میں نہیں ہوتی تھی تو جیسے ہماری فیلڈ ہے اس میں ڈائٹ کا بھی نیوٹریشن بھی ایک پارٹ ہے. تو ڈائٹ میجر پورشن ہے. ڈائٹ کا اویئرنیس سیلف ایجوکیٹ پیشنٹ جب تک خود کو نہیں کرے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں کتنی کیلوریز ہیں تو وہ تب تک ویٹ لاس نہیں کر سکے گا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں تھوڑا ایج وائز آئیڈیل ویٹ بتا دیں کیونکہ پاکستان میں ایک اوسطاً ہائٹ ہے اور اوسطاً اگر ہم بات کریں 20s میں 30s میں 40s میں کیا ویٹ ہونا چاہیے خواتین کا اور مردوں کا؟ اچھا دیکھیں ویٹ ایج کے حساب سے نہیں ہوتا. اچھا ویٹ جو مناسب ہوتا ہے وہ ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اچھا دوسرا ویٹ ہوتا ہے جو ایک اور بڑا المیہ ہے ساؤتھ ایشیا میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن جس کو بولا جاتا ہے کہ جینیائی لیول پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں فیکٹر ہیں کہ ہمارا ویٹ جو بی ایم آئی ہوتا ہے نا باڈی ماس انڈیکس ہائٹ اور ویٹ کا تناسب ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا پیشنٹ اوور ویٹ ہے کون سا اوبیس ہے کون سا انڈر ویٹ ہے کس کا نارمل ہے. تو نارمل بی ایم آئی ہوتا ہے 18.5 سے 25 24.9 یہ ہے گلوبلی. لیکن ایشینس میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشینس میں یہ بی ایم آئی کا تھریش ہولڈ ہے 18.5 سے 23. تو ہمارا اگر بی ایم آئی 23 سے بھی زیادہ ہو تو ہمارے لیے فیٹی لیور ڈائبٹیز اوبیسٹی ہائپر ٹینشن کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ان سب کے رسک بڑھ جاتے ہیں. ایک عام شخص بی ایم آئی کیسے اپنا نکال سکتا ہے؟ وہ ہائٹ مختلف نیٹ پہ بھی کیلکولیٹر ہے گوگل پہ آپ لکھیں گے ہائٹ اپنی لکھیں گے. اگر جیسے آپ نے سوال پوچھا 5/6 جو ایوریج ہائٹ ہے ٹھیک ہے اس پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے تو اس کا ویٹ 60 سے 60 to 68 مرد خواتین دونوں. اچھا ٹھیک ہے اتنی رینج میں ہونا چاہیے. اچھا اب تو ویسے خیر بہت سی جدت آ گئی ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے اگر پوچھیں نا چیٹ جی پی ٹی کو اپنا آپ ہائٹ بتائیں اور ویٹ بتائیں یا ایج بتائیں اپنا جینڈر بتائیں اور اسے کہیں فائنڈ آؤٹ مائی بی ایم آئی تو وہ آپ کو فوراً سے ود ان سیکنڈز نکال کے بتا دے گا. تو اب فیٹی لیور سے
فائٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفیکیشن کرنا ہوگا. ہاں ماڈیفائی کرنا ہوگا, ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا, ہمیں واک کرنی ہوگی اور جنک فوڈ چھوڑنا ہوگا. جنک فوڈ چھوڑنا پڑے گا. پروسیسڈ فوڈ جو ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, شوگر کو کٹ کرنی پڑے گی. شوگر از وائٹ پوائزن. اچھا وائٹ شوگر جو ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کٹ وائٹ ہو براؤن ہو اینی شوگر از اے پوائزن. تو کاربس مطلب تو وہ پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہی ایشو ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین ایک تو کاربس کے بہت ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم روٹی چپاتی نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں تو ہماری مطلب میل کا مین پورشن ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. ایسے ہی ہے. تو یہ تو لائک صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے نا اس ریجن میں. اب یہ ایشو یہ تھا صدیوں سے چلا آ رہا تھا, لیکن تب لائف اسٹائل ڈفرینٹ تھا, سیڈینٹری نہیں تھا, پیدل چلتے تھے لوگ, ایکسرسائز میرے ابا کہتے ہیں کہ وہ اسکول جاتے تھے تو اتنا لمبا سفر یا پیدل جاتے تھے یا سائیکل پہ جاتے تھے. ابھی یہ کہ ہم گھر سے گاڑی میں نکلتے ہیں, دوبارہ رات کو گھر گاڑی میں جاتے ہیں, آفس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا از اٹ ریورسیبل, کیوریبل ہے یہ اگر علاج پراپر کیا ریورسیبل اگر ایک اسٹیج تک ڈائگنوس ہو جائے, سیروسس ہونے سے پہلے, ایڈوانس فائبروسس ہونے سے پہلے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو یہ ریورسیبل. اور کیسے ریورس ہوتا ہے؟ انسان اگر 7 سے 10% اپنا وزن کم کرے, 60 کلو کا فار ایگزامپل ایک 60 kg یا 70 kg پرسن ہے, وہ اگر 7 کلو وزن کم کرتا ہے تو اس کا فیٹی لیور ریورس ہو جائے گا. صحیح بات ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو اپنا وزن بھی ایک حد تک رکھنا ہوگا, ادروائز مختلف بیماریوں میں مبتلا آپ ہو سکتے ہیں. یہ جو بیماری ہے کیا اور بیماریوں کا بھی سبب بن سکتی ہے؟ جی, اصل میں یہ دیکھا جائے نا تو یہ فیٹی لیور ایک گروپ آف ڈیزیز ہے, اور یہ ساری ہوتی کیوں ہے؟ یہ موٹاپا, اوور ویٹ, ان کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, اور خاص ایک اور لاسٹ میں آپ بتا دیں, جو لوگ الکوہل کنزیومیشن کرتے ہیں, کنزمپشن کرتے ہیں, ان کے لیے کتنا خطرناک ہے اگر ان کو فیٹی لیور ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور پتہ ہی نہ ہو؟ دیکھیں الکوہل رچ شوگر ہوتی ہے. اوہ گاڈ. الکوہل, پیور الکوہل اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اس کو بندہ سمیل بھی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں بہت زیادہ یہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, پروسیس کیا جاتا ہے, اور اس میں شوگر کے لیے جی وہ اس میں وہ جو شوگر ہوتی ہے اور وہ الکوہل میں جو ٹاکسنس ہوتے ہیں وہ جائے گا ڈائریکٹلی, کیونکہ جو بھی باڈی میں ڈرگس ہم لیتے ہیں, ٹاکسنس ہیں, ایڈکشنس ہیں, وہ لیور از اے ڈیٹاکسیفائنگ آرگن. ٹھیک ہے, تو سارے ان کو ڈائجسٹ سمجھیں ڈیٹاکسیفائی لیور ہی کرتا ہے. تو ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے میں لیور خود بھی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو الکوہل کرتی کیا ہے کہ فیٹ لیور میں بھی ایکومولیٹ کرتی ہے اور لیور کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو صحت مند کیسے رکھیں جگر کو. سیکنڈلی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم لوگ بہت سارے وائٹامن سپلیمنٹس لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ جو آپ کی ممبرین ہوتی ہے ایک آپ کے اسٹمک کی, اس کو بھی متاثر کرتی ہے. تو کیا یہ بھی آپ کے جگر پہ لوگ ڈرپ لگوا رہے ہیں, وائٹننگ انجیکشن لگوا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, تو یہ بھی آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں, پہلے تو آپ نے پوچھا وٹامنس کا, تو وٹامنس اور ایک بڑی مشہور سر درد کی گولی. جی دیکھیں یہ معدے کو خراب کرتی ہیں, مختلف دوائیاں مختلف معدے کو خراب کرتی ہیں, جس میں انسیڈ کا گروپ, سر درد کی مختلف گولیاں جو انسیڈ گروپ ہے وہ معدے کو خراب کرتا ہے, معدے کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے اس کو خراب کرتی ہے. اور وہ ملٹی وائٹامن جن میں آئرن ہوتا ہے, تو آئرن جو ہے نا وہ معدے کی لیئر کو خراب کرتا ہے. اچھا. تو لیکن اس کو لینا تو چاہیے, آپ ڈائٹ میں آئرن لیں, پرسکرائب بائی ڈاکٹر, یا پرسکرائب. المیہ یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز کو جو پرانی پریکٹس ہے, اب جو نیور اسٹڈیز ہیں اس میں یہ کہ آئرن آپ کو آئرن کنٹیننگ سپلیمنٹ الٹرنیٹ ڈے لینی چاہیے. اوکے, ناٹ ڈیلی. ناٹ ڈیلی, بہت سے لوگ تو ٹوائس اے ڈے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو وہ جی آئی ایپسائڈ کے ساتھ پھر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس. دوسرا جو آپ کا سوال تھا لیور ہیلتھ کے لیے کیا کیا جائے, تو لیور ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے ڈائٹ میں شوگر کو کٹ کر دیں, پورشن کنٹرول کریں, پروٹینز کا یوز بڑھائیں, اور لائف اسٹائل کو اپنے کو ایکٹیو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ساری باتوں کا لبے لباب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, عادل صاحب, آپ نے پروگرام وقت نکالا. اور دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ کھا لیا, سو لیا, اٹھ گئے, کام پہ چلے گئے, وہاں سے کہ پھر کھا لیا اور سو لیا, یہ کوئی روٹین نہیں. تمہارے سارے فساد کی جڑ یہ موبائل فون ہے. اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں 5 منٹ کی ریل دیکھنی ہے, 3 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں, تو اسکرین ٹائم چیک کیا کریں, اس میں ہوتا ہے ریلز کی 6 گھنٹے اسکرین ٹائم, یعنی 6 گھنٹے صرف آپ موبائل ہی دیکھتے رہے. سوچیں. اب ہم لینے لگے بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, اور بریک ٹائم میں آپ لوگ پروسیس کیجیے گا ابھی سیگمنٹ کو. تھینک یو ویری مچ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
ویسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا کے دورے کے بعد سے آ کے اب کیا بات ہے، وہ حدت وہ شدت، لیکن ان کا ایک بیان بڑا خطرناک سا آیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی میں نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا تھا ایران پر اٹیک کا، لیکن سعودیہ، قطر اور یو اے ای کی درخواست پر ایران پر جو طے شدہ حملہ تھا نا اس کو میں نے روک دیا ہے. اب انہوں نے اب یہ خبر جو ہے کسی صحافی نے ایکچولی ڈیکوڈ کی، اس نے بریک کی، اس نے بتایا کہ ایکچولی میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں نا جی سی سی، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا نا تو پھر اس کے ریپرکشن ہم پر آئیں گے. کیونکہ آبویسلی ریپرکشنز تو آتے ہیں ان کے اوپر ہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے فائنلی سن لی ان کی، پہلے بھی آ رہے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز وار ریٹرک یہ پتہ نہیں کب تھمے گا، یہ ہمیں بھی اس چیز کا انتظار ہے. بٹ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی ہو گیا ہے. اب ایران نے اپنی ایک ایڈٹ شدہ مسودہ دوبارہ سے بھیجا ہے پاکستانی ثالثوں کے ہاتھ، اور اس میں اب 2-4 باتیں ہیں جو ایڈٹ ہوئی ہیں. وہ یہ عربیہ نیوز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، عربیہ نیوز کی رپورٹ آئی ہے. اب وہ باتیں یہ ہیں کہ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی ہو گیا ہے. وہ ایٹمی جو ان کا سارا انفراسٹرکچر تھا اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو منجمد کر دیں گے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. عربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجاویز سے متعلق دعویٰ یہ آیا ہے کہ ایران نے ترمیم شدہ تجاویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر، جیسے کہ آپ کو بتایا، ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی گئی ہے. اچھا اب ذرا بات آ جاتے ہیں، ایک اور جو شرط تھی وہ تھی جنگی نقصانات کا معاوضہ. اس معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ ہے کہ ہمیں اقتصادی مراعات حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں نئے وینیوز اب دیے جائیں. تجارتی ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایرانی میڈیا کہتا ہے جی تہران نے 14 نکاتی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کی، اور آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پر بھی ہیں. سو ایرانی تجویز میں پابندیاں ختم، کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل ہیں. آبنائے حرمت سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجویز کا حصہ ہے. دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر اب عائد پابندی اٹھانے پر آمادگی ظاہر کر دی. تو بڑی گڈی نیوز ہے. اور نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا. ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی ہے. تو لچک تو دکھائی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے. تو بات کر لیتے ہیں، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب. اب ہم نے سارا ایک پورا آپ کے سامنے مدعا رکھ دیا ہے. کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ایک معاہدے کی طرف یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، بیکاز دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے. چلیں ایک نئی سوچ اور ایک صحت افزا صبح کے ساتھ صبح بخیر. اور بالکل یہ ہر ایک کے ذہن پر یہ ایک اسٹریس شامل ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی کے لیے تمام کی تمام گفتگو ہو رہی ہے، ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کا اعادہ کر لیتی ہے کہ ہر مرتبہ جب ایکسچینج ہوتا ہے اور پاکستان اس میں سر فہرست ہوتا ہے ایکسچینج کرانے میں یہ 14 پوائنٹس اور 15 پوائنٹس کا، تو اس دفعہ مزید ایران نے ایک لچک دکھلائی ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم منجمد کر دیتے ہیں. وہ اب ان کی ڈیمانڈ 20 سال کی ہے کہ 20 سال تک آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ اس کو اپنی افزودگی نہیں کریں گے. تو یہاں اگر ایران یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یقیناً لچک ایران نے دکھلائی ہے. اور ایران نے باقی جو اپنے پوائنٹس تھے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ وار کی کمپنسیشن، ریپریشن، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں دے، لیکن اس پر بھی اگر وہ لچک دکھلا رہے ہیں. دراصل ہے کیا، ایران کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اس کے بلاکٹ ختم ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اس پر سے یہ جنگ کا جو خوف ایک ہمیشہ، اور جنگ کی جو ایک ہمیشہ دھڑکا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی پروگریس کی طرف جائے. کیونکہ ایران کو نقصان تو کافی ہوا ہے بقول ڈونلڈ ٹرمپ 20 سال کا، لیکن اگر 20 سال نہیں 5 سال بھی تو نقصان بہت ہوتا ہے. 1 لاکھ کے قریب بلڈنگیں ان کی تباہ ہوئی ہیں، اسی طرح تقریباً 3,400 کے قریب لوگ شہید. تو اور تمام ان کے جو لیڈران ہیں اور باقی تنظیمات ہیں وہ ساری، تو ایران بھی چاہے گا کہ کچھ سائی آف ریلیف. لیکن ایران کا ایک مسئلہ، اور جائز ظاہر ہے ایک اچھی قوم کا، باوقار قوم کا مسئلہ تو یہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کا انٹرسٹ تو ہم پروٹیکٹ کریں گے، آخری دم تک کریں گے. اور ایران کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے بالکل نیوکلیر اپنا ختم نہیں کر دیں. منجمد کے لیے انہوں نے کیا، منجمد کی بات ہو گئی. اسٹیٹ آف ہرمز اگر کھلنا ہے تو دونوں طرف سے کھلنا ہے، ایک طرف سے تو نہیں کھلنا ہے. اور پھر ایران چاہتا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے، اور وہ گارنٹی میں ظاہر ہے کہ اگر وہ گارنٹی اصل مطلب تو گارنٹی امریکہ کے آگے کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی، لیکن اگر روس اور چائنا اس میں انڈورس کر دے اس کو اور سیکورٹی کاؤنسل سے انڈورس ہو جائے، کیونکہ اصل گارنٹی تو اگر کانگریس میں یہ
ریزولوشن موو ہو اور کانگریس اس کو اپروو کرے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے، تو لہٰذا کم از کم چین اور روس کا طرف سے ہو جائے۔ یہی کافی ہے کہ اب کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ روس کی طرف سے روس کو ہم دے سکتے ہیں اپنے افزودہ مٹیریل، یہی سب سے بڑا بون آف کنٹینشن تھا۔ آخری بیان میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ افزودہ مٹیریل یہ امریکہ کے حوالے کریں، اور جب چین گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یا چین کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ جمیل صاحب ایک چیز آپ کو کمنٹ جاننا چاہوں گا، ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ دو باتیں نا، ایک تو ایران نے کے جو فروزن ایسٹس تھے اس میں سے 25% ریلیز کیے جائیں گے یا 25% کو فریز کر کے باقی ریلیز کیے جائیں گے، ایک تو یہ کلیئرٹی دے دیں۔ سیکنڈلی جب ایران یہ بات کرتا ہے کہ اقتصادی مراد سے وہ اپنا جنگی نقصان پورا کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اگر ان کے اوپر سینکشن ہٹا دیا جائے تو ایران کی اکانومی تو کافی بڑی رہی ہے نا ہمیشہ۔ دیکھیں سینکشن ہی اصل مسئلہ ان کا ہے، کیونکہ 90 بلین کا تو ان کا تیل کا ایکسپورٹ ہے جو کہ وہ بڑی کم قیمت پہ بیچتے ہیں جب ان پر سینکشن ہوتا ہے۔ دوسرا ان کی مصنوعات 20% ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے، ان کی آمدن 20% تو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی سے آتی ہے، تو وہ ان کو اگر وہ سینکشن ختم کر دیا جائے اور ان کے جو فائنینشیل سسٹم میں جو ان کو ہٹایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے۔ کل کی تو بات ہے کہ کل ان کے ٹریجری منسٹر نے، ٹریجری سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ میں G7 امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری نے کہ G7 کنٹریز کے فائنانس منسٹر سے میں میٹنگ کر کے ان کو بتاتا ہوں کہ ایران پر اور سینکشن جو ہے اس پر مزید سخت اس پہ پابندی کی جائے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جب تک کہ معاملہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، یہ معاملہ اسی طرح پینگ پانگ بال کی طرح چلتا رہے گا۔ اس کا جو اس وقت تک کے حالات و واقعات ہیں، اس سے زیادہ ایران کا لچک دکھلانا مشکل ہے، اور کیونکہ اسرائیل پیچھے پڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے اور امریکہ کے، تو اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ حملہ ہو جائے ایران پر، اور اسرائیل نہیں دیکھنا چاہتا کہ خطے میں کوئی بھی ریزسٹنس اس کے لیے باقی رہے، کوئی بھی ملک ایسا ہو جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھلا سکے اور اسرائیل کی جو وہ بکھرا ہوا ایک ریچ ہے اس کو کسی طرح روکنے کے قابل ہو۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، جو آپ نے اسرائیل کی بات کری لی ہے، تو ظاہر ابھی کسی نے نام تو مینشن نہیں کیا، لیکن یو اے اور سعودیہ پر ڈرون اٹیک ہوتے ہیں۔ سعودیہ نے تو نام نہیں لیا، لیکن عراق کا نام لیا گیا غالباً یو اے کی جانب سے۔ تو اب عراق جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو ایسے نہیں کیا، اس کی تحقیقات بھی عراق نے شروع کر دی ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب سے پھر ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور بتایا کہ جی یہ تو ہماری طرف سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں کیا ایسا یہ محض اتفاق ہے کہ جب جب نکات جو ہیں وہ بڑا فلیکسیبل نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک اسپوائلر کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور کس جانب سے اٹیک ہوا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر اسرائیل کی گیم ہے یہ ساری، جو کہ ابھی اسرائیل کی گیم کو تو بالکل سب سے زیادہ ذہن تو اسی طرف جاتا ہے، کیونکہ عراق میں اسرائیل نے اپنے خفیہ اڈے بنا رکھے ہیں۔ عراق میں یہ تو خیر منظر عام پر بات آ چکی ہے، اور عراق اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے، اتنی وہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی اگر ایک ڈرون داغ دیتے ہیں تو اس پہ الزام لگاتے ہیں ایران پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کویت میں بھی جب ان کے ریفائنری پر حملہ کیا تو ایران نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب میں 2 دفعہ ان کی ریفائنری پر شروع میں جب وار چھڑی تھی 28 فروری کو، تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اسپوائلر بار بار جہاں دیکھتا تھا کہ تھوڑی مدم ہو رہی ہے بات، وہاں کوئی نہ کوئی حرکت ایسی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ کیوں کر رہا تھا اس وقت، کیوں ہو رہا تھا، اور اب یہ دوبارہ کیوں ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف ہی بالکل یہ ساری اشارے اس طرف جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسرائیل کا منشا اور مرضی یہی تھی، اور یہ بات منظر عام پر ہے، یہ اویلیبل ہے لٹریچر میں، کہ وہ چاہتا تھا کہ سارے کے سارے عرب کنٹریز خلیج ممالک یہ مل کے چڑھائی کر دیں ایران پر، جو کہ پاکستان کی بھی اس میں ایفرٹ شامل ہے، اور دانائی ہے تمام گلف کنٹریز کی کہ انہوں نے وہ نقصان برداشت کیا، کیونکہ اگر جواب دیتے تو اس کا نقصان اس سے زیادہ ہونا تھا بنسبت اس پہ کہ برداشت کے، تو برداشت جمیل صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا خاص اور اہم کردار تھا کہ پاکستان نے GCC ممالک کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا اور ان کو سمجھایا میچورلی ہینڈل کے سچویشن کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ نے صبح سویرے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے، ذرا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں۔ انمول عرف پنکی کی سماعت ہوئی ہے اور پولیس نے صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا، افسران کی سخت ہدایت ہے کوئی صحافی اندر داخل نہیں ہوگا۔ فاروق سمیع اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، فاروق بتائے گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ ناراضی کا باغ بجے کی بات تھی، صحافیوں کے داخلے پہ ہی پابندی لگا دیں۔ ایئر وائی نیوز نے انمول اور پنکی کی
फुटेज जिसमें हम राहत दी गई और सहूलियात दी गई दौरान समात, और तो उसकी जब कवरेज की तो उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ हलकों ने नोटिस भी लिया, आईजी सिंध ने भी नोटिस लिया, और उसके बाद आईजी सिंध ने तारीफ भी की हमारी रिपोर्टिंग टीम की और ARY न्यूज कवरेज की, और तो बहुत सराहा गया। ताहम जो पुलिस ने जो आप मौका अख्तियार किया है वो ये किया है कि इन तमाम खामियों को दुरुस्त करने के बजाय जो है वो मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है, सहाफियों के दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी है, और कहा है कि अफसराने वाला का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते, अनमोल और पिंकी की कवरेज की इजाजत हम आपको नहीं दे सकते। ये दूसरा दिन है जो ये वाकया रोकवा हो रहा है। ठीक है फारूक समी, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी सूरत हाल के हवाले से अपडेट देने के लिए। तो जनाब ये हालात हैं और इसके फॉलोअप से हम आपको आगाह करते रहेंगे। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।